ਖੁਸ਼ਬੂ ਤੂੰ ਕਲੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤੀ, ਤੂੰ ਡੁੱਬਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਤ ਫੜ ਕੇ ਵੇ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਫੇਰ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਜਿਗਰੀ ਸਜਣਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਿਨਾਰੇ ਸੜਕ ਦੇ ਦੇਖੇ, ਤੇਰੇ ਨੈਣਾਂ ਦੀ ਲੂ ਮੂਰੇ ਪਿਆਰੇ ਤੜਫਦੇ ਵੇਖੇ। ਨਗੀਨੇ ਲਿਸ਼ਕ ਦੇ ਦੇਖੇ, ਨਤੀਜੇ ਰਿਸਕ ਦੇ ਦੇਖੇ, ਤੇ ਡਰਦੇ ਡਰਦੇ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਥਿਰਕਦੇ ਦੇਖੇ। ਮੈਂ ਚਮਕਦੀਆਂ ਧੁੱਪਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਬੱਦਲ ਕੜਕਦੇ ਦੇਖੇ, ਤੇਰੇ ਨੈਣਾਂ ਦੀ ਲੂ ਮੂਰੇ ਪਿਆਰੇ ਤੜਫਦੇ ਵੇਖੇ। ਆ ਆ ਆ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਛੂ ਵੀ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ ਪੂਰਾ ਕਰਿਸ਼ਮੇ ਹੋ ਵੀ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜੋ ਪੱਥਰ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠੀਆਂ ਸੀ ਸੂਰਤਾਂ ਗਾਉਣ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੋ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਆਉਣ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ। ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਰ ਕਿਤੇ ਜਿਵੇਂ ਟਲ ਖੜਕਦੇ ਦੇਖੇ, ਤੇਰੇ ਨੈਣਾਂ ਦੀ ਲੂ ਮੂਰੇ ਪਿਆਰੇ ਤੜਫਦੇ ਵੇਖੇ। ਨਗੀਨੇ ਲਿਸ਼ਕਦੇ ਦੇਖੇ, ਨਤੀਜੇ ਰਿਸਕ ਦੇ ਦੇਖੇ, ਤੇ ਡਰਦੇ ਡਰਦੇ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਥਿਰਕਦੇ ਦੇਖੇ। ਮੈਂ ਚਮਕਦੀਆਂ ਧੁੱਪਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਬੱਦਲ ਕੜਕਦੇ ਦੇਖੇ, ਤੇਰੇ ਨੈਣਾਂ ਦੀ ਲੂ ਮੂਰੇ ਪਿਆਰੇ ਤੜਫਦੇ ਵੇਖੇ। सिक्सटी % डॉक्टर जो हैं वो ख़ुदकुशी की राह पे चल रहे हैं, यानी मोटापा, डायबिटीज़, दिल के अमराज, और फिर उनको ज़हनी तौर पर जो टॉर्चर सा फील होता है, जो रोज़ उनके दिमाग में थकन बढ़ती रहती है, जो अल्टीमेटली डिप्रेशन का रूप धार लेती है और फिर ख़ुदकुशी के इम्कानात नमूदार होते हैं। डॉक्टर के बारे में जो एक तसव्वुर किया जाता है जैसे कोई माफ़ौकुल फ़ितरत इंसान, कोई ऐसा बंदा जो थकता भी नहीं। नींद की कुर्बानी मेहनत नहीं है, क्योंकि इससे गलतियों की बुनियाद पड़ती है। चूँकि डॉक्टर ने कुछ फ़ैसले करने होते हैं जिस पे किसी न किसी की ज़िंदगी का दारोमदार होता है। डॉक्टर एक चेन ऑफ कमांड का हिस्सा है, जहाँ वो मजबूर है कि वो अपने आप को ड्रैग भी करना पड़े तो वो काम करता रहेगा, तो इससे थकन पैदा होती है। थकन से फिर बेदिली होती है, जिसका मतलब है कि दिल नहीं है उसमें काम में। कोई भी जो डॉक्टर है अगर वो नींद पूरी करता है, नींद पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता, और इसमें कोई गिल्टी फील करने वाली बात भी नहीं कि नींद एक हतमी ज़रूरत है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सलमान अहमद आवान है। आपको दुनिया के पहले और वाहिद ऐसे शो में खुशामदीद जो कि मेंटल हेल्थ के हवाले से, नशे की बीमारी के हवाले से, माशरती मसाइल के हवाले से और साइकाइट्रिक डिसऑर्डर्स के हवाले से रोज़ाना की बुनियाद पर कंडक्ट किया जाता है पाकिस्तान के 3 मुख्तलिफ शहरों और 4 मुख्तलिफ सेंटर से। और इस शो की खासियत यह है कि इसमें आपके कमेंट शामिल होते हैं, आपके सवालात आते हैं, आपके खतूत आते हैं, जिन पर बातचीत होती है और ऐसे मसाइल का हल तलाश किया जाता है जो कि कॉमनली आप माशरे में देखते हैं लेकिन उन पर बात कम होती है। आज हफ्ते का रोज़ है। हफ्ते का रोज़ इसलिए भी ख़ास होता है कि एक तो वैसे ही वीकेंड होता है, और फिर हमारे प्रोग्राम में आप ये प्रोग्राम लाहौर स्टूडियो से देखा करते हैं, जिसमें डॉक्टर सदाकत अली हमारे साथ मौजूद हुआ करते हैं। विलिंग वेस के बानी और सरबराह हैं। कोई 50 साल से ज़्यादा अरसा आपको हुआ पाकिस्तान में एडिक्शन काउंसलिंग की फील्ड में काम करते हुए, और हज़ारों लाखों ज़िंदगियों को आपने तब्दील किया, कुछ को बराह रास्त इलाज के ज़रिए, और बहुत सारी ऐसी ज़िंदगियाँ हैं जिनको आपने अपनी वीडियोज़ के ज़रिए, अपनी किताबों के ज़रिए उनको इन्फ्लुएंस किया और उसमें मस्बत तब्दीलियाँ आईं। आपकी कोई 12,000 के करीब वीडियोज़ हैं जो कि सोशल मीडिया पर मौजूद हैं। इसी तरह बेशुमार किताबें हैं जिनको लोग पढ़ते हैं और उनसे अपनी ज़िंदगियों को बेहतर बनाते हैं। डॉक्टर सदाकत अली, आपका बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। हमारे साथ में शुमाइला बतूल मौजूद हुआ करती हैं। आपको कोई 12 साल का अरसा हुआ विलिंग वेस से वाबस्ता हुए, डायरेक्टर हैं विलिंग वेस के लिए, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं। शुमाइला, आपका बहुत शुक्रिया। हमारे साथ पिछले शो की तरह आज भी प्रोफेसर डॉक्टर फौजिया राना मौजूद हैं। डॉक्टर फौजिया, आपका बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। हार्वर्ड से आपकी फेलोशिप है, फिर आपका ट्रिपल बोर्ड है,
शौकत खानम के यानी बानियों में आपका शुमार होता है जिन्होंने प्रोग्राम को स्टार्ट किया ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट को। इसी तरह हमारे साथ प्रोफेसर डॉक्टर हमाद राना हमेशा की तरह वो मौजूद हैं। डॉक्टर हमाद, आपका बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। आज का जो प्रोग्राम है बड़ा ख़ास है, टॉपिक बड़ा ख़ास है। एक ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर कदरे कम बात होती है, अगर बात हो भी तो लोग मानते नहीं हैं। लोगों का अमूमी ये ख्याल है कि डॉक्टर थकता नहीं है, लोगों का अमूमी ये ख्याल है कि डॉक्टर जो है वो उसको रेस्ट की ज़रूरत नहीं है। वो जो है एक ऐसा मसीहा है कि जिसको बस हर वक्त काम करते और लोगों की ज़िंदगियों को बदलते हुए दिखाई देना चाहिए। एक अमूमी नज़रिया ये है कि डॉक्टर जो है वो अपना ख्याल ख़ुद रख सकता है, लेकिन डॉक्टर्स को देखा जाए तो वो जब बीमार होते हैं तो वो ख़ुद ही तशख़ीस करते हैं, ख़ुद ही इलाज करते हैं, अपनी कोई सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल नहीं करते, क्योंकि टैबू मौजूद है कि कोई इंसान जो कि डॉक्टर के मनसब के ऊपर फाइज है तो वो अपनी सेहत के बारे में बहुत ज़्यादा बात करता या वो अपने आप को कमज़ोर शो करता अगर नज़र आए तो ये कोई बहुत अच्छी बात तो नहीं है, क्योंकि उसने तो दूसरों की ज़िंदगी में तब्दीलियाँ लेकर आनी है। तो अगर उसकी अपनी ज़िंदगी जो है वो शो होगी कि जैसे वो कमज़ोर है तो इसका कोई अच्छा इम्पैक्ट नहीं आएगा। और फिर हम ये देखते हैं कि रिसेंटली कुछ ऐसी बात होना शुरू हुई कि कुछ आदाद शुमार आए, हमने कुछ उस पर भी बात करनी है कि ये जो डॉक्टर्स हैं ये वल्नरेबल हैं कि इनको साइकेट्री के इश्यूज़ हो जाएं या सुसाइडल उस आइडिएशन की तरफ और उन अटैम्प्ट्स की तरफ ये जा सकते हैं। सर, अगर बात यहीं से स्टार्ट करें कि ये पिछले चंद दिनों में कुछ बात होना शुरू हुई कि कोई 60% का कोई एक आदाद शुमार से आते हैं कि डॉक्टर्स जो हैं या हेल्थ केयर प्रोफेशनल जो हैं वो कुछ इस तरफ का रुख करते हैं जिसमें वो अपनी जान को खुद उसको लेने के दर पे होते हैं। क्या ये आदाद शुमार ठीक हैं, और अगर ये सही हैं तो ये तो बड़े होशरुबा सी कोई चीज़ें हैं? ये एक्चुअली पिछले दिनों कराची में एक सेमिनार हुआ जो कि बैनुल अक़वामी कंपनी ने से मुनक़द किया, और उस सेमिनार में बहुत से माहिरीन नफ्सियात और माहिरीन अमराज़ क़ल्ब भी अपने ख़यालात का इज़हार करने आए, और वहाँ से फिर एक रिपोर्ट ने जन्म लिया जो अखबारों की ज़ीनत बनी कि 60% डॉक्टर जो हैं वो ख़ुदकुशी की राह पे चल रहे हैं, यानी मोटापा, डायबिटीज़, दिल के अमराज़, और फिर उनको ज़हनी तौर पर जो टॉर्चर सा फील होता है, जो रोज़ उनके दिमाग में थकन बढ़ती रहती है, जो अल्टीमेटली डिप्रेशन का रूप धार लेती है और फिर ख़ुदकुशी के इम्कानात नमूदार होते हैं। ये एक्चुअली कोई खुदा न खास्ता इतने गंभीर अदाद शुमार मौजूद नहीं है, ये सहाफ़ती अंदाज़ होता है, सिर्फ जिसे कहते हैं ना अटेंशन ग्रैबर। लेकिन एसेंस में बात ठीक है। जब आप कहते हैं ना ख़ुदकुशी की राह पर, तो ज़रूरी नहीं कि कोई इस मंज़िल पे पहुँचे। बहुत से लोग जल्द अपने आप को संभाल भी लेते हैं, लेकिन डॉक्टर के बारे में जो एक तसव्वुर किया जाता है जैसे कोई माफ़ौकुल फ़ितरत इंसान, कोई ऐसा बंदा जो थकता भी नहीं, जो बल्कि इंसान ही नहीं है, जिसको लोगों के साथ दे आर जस्ट ह्यूमन बीइंग, और उनको इस किनारे पे ले जाना कि वो ख़ुद भी ऐसा समझने लगे कि वो कुछ माफ़ौकुल फ़ितरत हैसियत रखते हैं, तो अल्टीमेटली एक डॉक्टर नहीं कह सकता कि मैं थक गया हूँ, क्योंकि जब वो कहता है मैं थक गया हूँ तो लोग जो है नर्वस हो जाते हैं। जब एक डॉक्टर कहता है कि मुझे स्ट्रेस है तो भी लोग समझते हैं ये अपनी स्ट्रेस नहीं संभाल सकता, तो हमारे स्ट्रेस का ये क्या करेगा। टाइम नहीं ऑफ लेते हैं हम, वी कंटिन्यू टू वर्क डिस्पाइट द फैक्ट कि हम बहुत थक गए हैं। वो मसीहा का जो एक तस्वर है ना, मसीहा ट्रैप एक टर्म आजकल मसीहा ट्रैप जो है ना सर, ये देखें जिस तरह मोस्टली आपके पास भी पेशेंट आते होंगे, मेरे पास भी पेशेंट आते हैं, कहते जी उत्ते अल्लाह थल्ले तुसी हो। तो अब देखें कि आपको किस किस चीज़ से आप कंपेयर कर रहे हैं। अब डॉक्टर क्या कहे बेचारा, वो कहता है चलो ठीक है, अच्छी बात है, उत्ते अल्लाह ते थल्ले में है। मतलब ये इतना फ्लैटरिंग फिक्रा है कि इस ट्रैप में आ जाते हैं और अपनी वल्नरेबिलिटी को डॉक्टर्स भूल जाते हैं। बहुत ज़्यादा जाता है सर, बहुत ज़्यादा है। यही सोच कि अंदर जो है ना खामोशी से सरायत कर लेती है, बिल्कुल जन्म दे रही होती है, जो अनएक्सपेक्टेड एक्सपेक्टेशन डॉक्टर से है कि ये थकता नहीं है, इसको ना नहीं कहना चाहिए, इसको रिश्ता सिर्फ होना और ये जिस तरह वो इतना गुड्डा बांध दिया जाता है डॉक्टर का कि वो मदद मांगते हुए भी बेचारा हिचके जाता है। अगर वो बीमार भी हो जाए ना तो चुपके चुपके अपनी नब्ज़ देख लेता है और तशखीस करता है और अपने लिए दवाइयाँ भी तजवीज़ करता है, और वो छुप के दवाइयाँ इस्तेमाल करता है सर, सबके सामने भी नहीं करता। आपको पेन होती है, डॉक्टर को पेन होती है, तो
چھپ کے دوائی اندر جا کے اپنے آفس میں جا کے تو وہ ٹالونال یا پیناڈول جو کچھ بھی ہے وہ لے لیتے ہیں, کسی کو بتاتے نہیں کہ مجھے درد ہو رہی ہے. ان کا حال ایکچولی وہ اس خاتون جیسا ہوتا ہے جو گھر کو سنبھالتی ہے. ہر گھر کی ایک خاتون خانہ جو پورے گھر کو چلا رہی ہوتی ہے, 60-70 سال کی عمر ہوتی ہے, بہویں 10-11 بجے سو کے اٹھتی ہیں, وہ سویرے 5 بجے اٹھتی ہے, وہ سب کے لیے کچن کو تیار کرتی ہے, وہ ناشتہ یہ وہ ہر چیز کرتی ہے, اور وہ مہانتا جو ہے اس کی وہ اسے محسوس ہوتی ہے کہ میں کتنی عظیم ہوں, میں شہید وفا. اور اٹھتے بیٹھتے ہائے, اچھا پھر بات کوئی ہوئی, پھر کوئی کام کر لیا, پھر بیٹھے اٹھے تو پھر بولا ہائے. تو وہ ایک جو ہائے اندر سے نکلتی ہے, ڈاکٹر کے اندر سے تو یہ ہائے بھی نہیں نکلتی. سر یہ دیکھیں نا, ہم جب ٹریننگ میں ہوتے ہیں نا, جب ہم آتے ہیں اس فیلڈ میں ٹریننگ میں آتے ہیں تو ہمارے سینئرز بھی یہی بتاتے ہیں آپ کو, اور وہ ہمارے میں کوٹ کے یہ چیز بھر دیتے ہیں کہ جی میں تو اپنے وقت میں اتنے گھنٹے جاگتا تھا, اتنی چیزیں کرتا, اتنا. تو آپ سمجھتے ہیں کہ اگر آپ نے اس سے کم گھنٹے کام کیا تو آپ جو ہے وہ شاید جو ہے نا وہ کمزور ہے. اچھا ویسے میں آپ کو بتاؤں کہ ڈاکٹرز جو ہیں ذہنی امراض کے نقطہ نظر سے ولنریبل گروپ میں آتے ہیں. اتنی زیادہ لوگوں کی تکلیفیں دیکھ رہے ہوتے ہیں سر. نہیں, یہ تو بات کی بات ہے نا, لیکن جب ان کے ابا کہہ رہے ہوتے ہیں کہ پتر میٹرک سے تو نمبر لے لالا پھر دیکھی کی ہوتا ہے, تو وہ بیچارہ پوچھتا ہی نہیں کہ ہوئے گا کی, تو وہ میٹرک میں نمبر لے لیتا ہے. پھر کہتے پتر بات سن تو ایف ایس سی چ نمبر لے لینا, پھر دیکھی تو کی ہوتا ہے. وہ ایف ایس سی میں بھی نمبر لے لیتا, ہوتا کچھ نہیں. پھر اس کو بتاتے ہیں کہ تو ایک دفعہ 5 سال جڑا ہے مطلب میڈیکل کالج میں سے صحیح طرح گزرا, پھر دیکھی تو کی ہوتا ہے. لگتا ہے تو وہ اب بیچارہ بول بھی نہیں سکتا, اب وہ بیچ منجدار کے پہنچ چکا ہوتا ہے, کیونکہ نہ وہ پچھلے کنارے نہ اگلے کنارے. سر زندگی کے بیسٹ ایئر جو ہیں جی, کسی بھی آپ دیکھیں ہیومن بینگ کے جو بیسٹ ایئرز ہوتے ہیں وہ 20s کے درمیان ہوتے ہیں, 15 to 30 کے درمیان جو بیسٹ ایئر آپ کے انرجیٹک ایئر ہوتے ہیں, اور آپ وہی سال جو ہے اپنا اس پروفیشن کو دیتے ہیں. دیکھیے ڈاکٹرز کو سب سے بڑی مشکل یہ بھی پیش آتی ہے کہ وہ 23 سال کی عمر میں جب وہ MBBS کرتے ہیں تو اب رسم یہ ہے کہ ابھی ان کی شادی نہیں ہو سکتی جب تک کہ وہ اسپیشلسٹ نہیں ہوں گے. تو another 7-8 years جو ہے اس پروسیس میں چلے جاتے ہیں, اور شادی ہونے کا جو وقت آتا ہے تو وہ آلریڈی 32-33 کے ہوتے ہیں. اس کے بعد وہ سوچتے ہیں کہ اچھا تھوڑا پریکٹس اسٹیبلش ہو جائے, تھوڑا یہ ہو جائے, تھوڑا وہ ہو جائے. تو لیٹ شادیاں ان کی ہوتی ہیں جس سے ان کو کوئی غم گسار, کوئی ساتھی نہیں ملتا. ہم ڈاکٹر سے جو مسلسل مضبوط ہونے کی توقع کرتے ہیں, اس سے ہم ایک طرح سے ان کی انسانیت چھین لیتے ہیں. اور یہ ولنریبل گروپ اس لحاظ سے ہے کہ یہ بڑی اعلیٰ دماغ ہوتا ہے جو تھرو آؤٹ کیریئر کے 8-10-12 گھنٹے پڑھنے میں, ڈسپلن میں یقین رکھتا ہے, جو 20-20 میچ نہیں دیکھتا, جو فرسٹ کزن کی مہندیاں شادیاں اٹینڈ نہیں کرتا تاکہ اس کے نمبر اچھے آ جائیں. تو ان لوگوں کو جو ایک ایموشنل ان کا جو ہے نا جو بڑھاس ہے وہ نہیں نکلتی, وہ اندر جمع ہوتی رہتی ہے. اور آگے چل کے پھر جب آج کل پاکستان میں ڈاکٹرز کے لیے چونکہ فوری طور پر کوئی بہت اچھے نتائج نہیں نکلتے روزگار کے حوالے سے, اور پھر انہیں امریکہ جانا ہوتا ہے, اور پھر امریکہ بہادر کے نخرے, اور وہ آپ سمجھے کہ 4 سال کا ایک پروسیس ہے جس میں کوئی 1.5-2 کروڑ روپیہ خرچ ہوتا ہے. اور وہ جا کے پھر امریکہ اپنا جب کام کاج کرتے ہیں تو وہاں وہ ان سے بہت سخت ڈیوٹی لی جاتی ہے, کیونکہ امریکہ کا اپنا مسئلہ یہ ہے کہ وہاں تو ڈاکٹر بنتے نہیں ہیں, وہاں تو بچے پڑھائی سے بدک گئے ہیں, اور ان کو ساری دنیا سے, ساری سستی دنیا سے ڈاکٹرز بائی کرنا پڑتے ہیں. اور چونکہ یہ ڈاکٹرز ان کے اپنے نہیں ہوتے تو ان سے پھر وہ بہت زیادہ کام لیتے ہیں. آپ نے انسانیت کی بات کی کہ ڈاکٹر سے انسانیت چھین لی جاتی ہے. یہ بات میں سوچتی ہوں جب کہ میں ایک پیشنٹ کے ساتھ ہوتی ہوں تو اس میں مجھے بہت زندگی موت کا ڈسکشن کرنی پڑتی ہے. تو آپ کا تو فیلڈ اتنا مشکل ہے نا کہ کسی بندے کو آپ نے نیوز بریک کرنی ہے تو یہ بذات خود ایک بہت تو یہ ہے, لیکن جب وہ ان کے لیے میں کچھ نہیں کر سکتی تو اس میں ساری فیملی بیٹھی ہوتی ہے, پیشنٹ ہوتا ہے, میں کہتی ہوں کہ جی اچھا اب میں کچھ نہیں کر سکتی. تو اب یہ ہوتا ہے کہ مجھ سے ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ اس کمرے سے نکل کے جہاں پہ کہ میرا سب کچھ میں اپنا دے چکی ہوں آلریڈی,
اب نیکسٹ کمرے میں جانا ہے تو میں نے خاص کے باتیں سب سے کرنی ہے کہ کچھ بھی نہیں ہوا. ڈاکٹر جو ہے وہ کمزور اگر ہوگا تو یہ اس کا کچھ جرم یعنی ہر لیول پر ہی، یعنی سوسائٹی لیول پر بھی، جیسے آپ نے بتایا کہ سینئرز بھی یہ ایکسپیکٹیشن رکھتے ہیں. مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ڈاکٹر کمزور ہوتا ہے، ڈاکٹر تگڑا ہوتا ہے، لیکن جتنا کہ وہ تگڑا ہوتا ہے بوجھ اس سے کئی گنا زیادہ ڈال دیا جاتا ہے، کیونکہ انسان جتنی مشکلات برداشت کر سکتا ہے مشکلات اس کے اوپر زیادہ لا دی جا سکتی ہیں. اور کبھی ڈاکٹرز چونکہ 100 سال پہلے بہت کم تعداد میں ہوتے تھے، خاص طور پر پاکستان جیسے ملک میں تو بہت ہی قلت تھی ڈاکٹرز کی، تو اس قلت کے نام پہ ڈاکٹرز کو کہا گیا کہ 25-30 سال 40 سال ذرا زیادہ کام کر لو، پھر ڈاکٹر بننے شروع ہو جائیں گے تو سب ٹھیک ہو جائے گا. لیکن پھر وہ چیزیں لمبی لمبی ڈیوٹیاں، 36 گھنٹے کی ڈیوٹی اور اس کے بعد 12 گھنٹے کا ریسٹ، اور اس میں کہنا ہے کہ کہیں جانا نہیں، آن کال ہو. اچھا، یہ بعد میں ایسا ہوا کہ ڈاکٹرز بہت زیادہ بننے لگے پاکستان میں. آج کی نسبت 50 سال پہلے اتنے ڈاکٹر نہیں بنتے تھے. اب تو میڈیکل کالجز کی تعداد، پرائیویٹ میڈیکل کالجز کی تعداد، اور پھر دوسرے ملکوں سے ڈاکٹر بن کے جو واپس پاکستان آتے ہیں چائنا سے یا ازبکستان سے، تو خاصی بڑی تعداد ہے. لیکن وہ جو پریسیڈنٹس بن چکے ہوئے ہیں کہ ڈاکٹرز کو بہت طویل ڈیوٹیاں دی جائیں گی اور وہ ان کے دماغ کے حفاظتی نظام کو تھکا دیتی ہیں، اور گھر جا کے بھی ڈاکٹر کا ذہن جو ہے اٹکا رہتا ہے اسپتال میں. یعنی جو بھی ایک اچھا ڈاکٹر ہے اور وہ ہسپتال میں بہت ذمہ داریاں اٹھائے ہوئے ہے، تو وہ جب گھر واپس آ جاتا ہے تو وہ اس کا دماغ وہیں اٹکا ہوتا ہے، اور وہ گھر میں ایک بے مزہ انسان کے طور پر دیکھا جاتا ہے بیوی بچوں کی نظر میں، اور وہ اس کی قیمت پھر یہ ہوتی ہے کہ بیوی بچے توجہ دینا چھوڑ دیتے ہیں. تو آپ ڈیوٹیوں کی بات کر رہے ہیں نا، ایک تو آپ کی آفیشیلی ڈیوٹیاں ہیں جو آپ کر رہے ہیں. آپ دیکھیے، آپ کسی سوشل گیدرنگ میں ہوتے ہیں، آپ کسی جو ہے شادی پہ ہوتے ہیں، کسی آپ جنازے پہ ہوتے ہیں، کہیں آپ کسی کی تیمار کرنے کے لیے جاتے ہیں، تو وہاں آپ کو ایز اے ہیومن بینگ نہیں لیا جاتا، آپ کو ایز اے ڈاکٹر لیا جاتا ہے. وہاں بھی آپ سے یہی مشورے کر رہے ہوتے کہ آپ شادی بیاہ میں بیٹھے تو وہ اگلا بندہ تھوڑا ہاتھ پھاڑ کے اپنی وکھی چ پا رہا ہے کہ چیک کرو ایتھے کی محسوس ہوتا ہے. تو یہ ڈس انگیجمنٹ نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ جب ڈیوٹی ختم بھی ہو جاتی ہے تو ذہن آن رہتا ہے، نیند سطحی ہوتی ہے، اور یہیں سے بگاڑ شروع ہوتا ہے. ایگزیکٹلی. اب دیکھیں، جب آپ کسی سے بات کرتے ہیں تو بینگ ہیومن بینگ، وہ بھی ہیومن بینگ ہے، آپ بھی ہیومن، اٹ افیکٹس یو، اور وہ ایموشنلی بھی افیکٹ کرتا ہے، فزیکلی بھی افیکٹ کرتا ہے. آپ ایک پیشنٹ کو سر ٹریٹ کرتے ہیں تو آپ کی ذمہ داری ہوتی ہے، جب وہ آ کے آپ کو اتنی بڑی بات کہتا ہے کہ جناب اتنے اللہ تے تھلے تسی، تو آپ کے اور منو بوجھ طرح دب جاتے ہیں. اور پھر آپ اس کو جب ٹریٹ کر کے گھر بھی پہنچتے ہیں تو آپ کے دماغ میں بالکل ٹھیک کا وہ ریل چل رہی ہوتی ہے، اور یو آر کنٹینیوسلی. نیند جو قربان ہوتی ہے، یعنی یہ بھی تو محنت کا تصور تو ہے نا اس کے ساتھ، کہ کوئی انسان اگر راتوں کو جاگ کے کوئی کام کر رہا ہے تو محنت ہے. لیکن نیند کی قربانی محنت نہیں ہے، کیونکہ اس سے غلطیوں کی بنیاد پڑتی ہے. چونکہ ڈاکٹر نے کچھ فیصلے کرنے ہوتے ہیں جس پہ کسی نہ کسی کی زندگی کا دار و مدار ہوتا ہے، تو آپ افورڈ نہیں کر سکتے کہ ڈاکٹر نیند نہ پوری کرے، کیونکہ نیند کے دوران ہمارے دماغ کو دھویا جاتا ہے. قدرتی طریقہ یہ ہے کہ ہمارے جو نیورونز ہیں وہ شرنک کر جاتے ہیں، اور نیورونز کے درمیان جو فلوئڈ ہے وہ اس کو بیدنگ کرتا ہے، اس کو دھوتا ہے. تو ڈاکٹر کو آپ اگر نیند سے محروم کریں گے اور اسے تھکا دیں گے تو اس سے غلط ڈیسیژن ہوں گے، جس کی ساری ذمہ داری اس پہ آئے گی. اور دنیا بھر میں اب آپ کو پتہ ہے کہ ڈاکٹرز جو ہے اس ڈر سے کہ کہیں وہ غلط ڈیسیژن نہ لے لے، وہ ڈیسیژن ہی نہیں لیتے، کیونکہ انہیں اپنی وہ ایک خوف کی کیفیت میں وہ چلے جاتے ہیں، مختلف انویسٹیگیشن کراتے ہیں. یعنی یہ جو نیند ہے، تھکن کا جو احساس ہے، وہ بھی کیا اس سے لنکڈ ہے کہ تھکن کا احساس اگر کسی ڈاکٹر کو رہے گا، اسپیشلی جب نیند بھی پوری نہیں ہوگی یا کوئی انسان اوور برڈنڈ ہوگا، تو تھکن کے احساس سے بھی کوئی کام پہ افیکٹ آتا ہے؟ دیکھیں، تھکن ہمیں کاوڑ بناتی ہے، بزدل بناتی ہے. دنیا میں سب سے جو بری چیز ہے وہ تھکن ہے، کیونکہ یہ ایک ٹاکسک کنڈیشن ہے. اب صورت حال یہ ہے کہ اگر نیند بھی پوری نہیں ہوئی اور تھکن بھی بہت زیادہ ہے تو انسانوں نے ایسے چیزیں ایجاد کر لی ہیں کہ جو استعمال کرنے سے لگتا ہے کہ مجھے نیند نہیں آئی ہوئی اور مجھے تھکن نہیں ہوئی، وہ چائے کافی پی کے
یا کوئی اس طرح کی دوائیاں استعمال کر کے اپنے آپ کو چاق و چوبند محسوس کر سکتا ہے، پر یہ سچ نہیں ہوتا، یہ جھوٹ ہوتا ہے. ہی ول میک ایریٹک ڈیسیژنس. ویری امپورٹنٹ پوائنٹ کہ آپ کی نیند بھی خراب ہے اور آپ کا ایموشنل اسٹیٹ بھی، جیسے اگر آپ برڈن کی وجہ سے نیند جو لیں گے بھی تو وہ ایک الرٹنس کے ساتھ بالکل لیں گے، اور پھر اس کا جو اثر ہے وہ آپ کے ڈیلی ڈیسیجنس پر آئے گا. مجھے لگتا ہے یہ چین ریئیکشن ہے. ہاں یو نو کہ یہ پیشنٹ کو یہ ہو گیا تو آپ اٹھ کے بیٹھ جاتے ہو. آپ پھر وہ آپ کو ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ آپ دوبارہ سو جاؤ گے تو صبح اٹھ کے پھر کام کرنا. ڈاکٹر کو بہرحال یہ سیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ اگر وہ رات کو کال آتی ہے تو اس کو زیادہ سے زیادہ 2-3 منٹ کے اندر اندر پھر وہ نیند میں چلا جائے. کیونکہ میں ایک لمبے کیریئر میں سے گزر رہا ہوں، جیسے کہ 50 سال ہو چکے ہیں، تو ابھی بھی میں ودن 3 منٹس دوبارہ نیند میں چلے جاتا ہوں. سر یہ میڈیٹیشن سے ہوا ہے، یہ کیسے ہوا ہے؟ کیونکہ اٹ از ایزیئر سیڈ دین ڈن، یو نو. میں کریو کرتا ہوں کہ اس طرح کی بات ہو جائے. جیسے ہی مجھے کوئی پیشنٹ کی انگیجمنٹ آتی ہے تو میرے مختلف قسم کے کیمیکلز رات کے درمیان مڈل آف دا نائٹ بھی اٹھ کے بیٹھ جاتے ہیں اور اس کے سوچنے شروع کرتے ہیں. کین ناٹ ڈس انگیج. دیکھیں، آپ نے اپنے آپ کو ٹیون کرنا ہوتا ہے. جیسے ہم بات کرتے ہیں، آگے چل کے ہم بات کریں گے کہ جیسے ایک مزدور اپنے آپ کو اگلے دن کے لیے تیار کرتا ہے، نہا دھو کے وہ سو جاتا ہے کپڑے بدل کے، تو ڈاکٹر کی جو چونکہ جسمانی مشقت اس طرح کی نہیں ہے ایک مزدور کی طرح، تو ڈاکٹر کی جو دماغی گرد ہے یا تھکن ہے تو اس کو ایک برین باتھ لینے کی ضرورت ہے، جس پہ ہم آگے چل کے کچھ بات کریں گے کہ کس طرح آسانی سے ڈاکٹر اس کیفیت میں جا سکتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو کنڈیشنڈ کر لے، جسے کنڈیشنڈ ریفلیکس کہتے ہیں. کہ آپ بات کرتے ہیں جب آپ کو ہاسپٹل سے کال آتی ہے، اور مجھے یہ ریگولرلی یہ سلسلہ 50 سال سے چلتا رہا ہے، اور میں نیند میں ہی اس کو افیکٹو جواب بھی دے کے تو اس کے بعد میں ایک کروٹ بدلتا ہوں تو وہ میں پھر سو جاتا ہوں. سیکھنے کی بات ہے. آپ کی اجازت ہو تو یعنی یہ اتنا اہم موضوع ہے کہ اگر ہم وقفہ لے کے آئیں اور پھر گیئر دوسرا ڈالیں اس شو کا. ضرور، بسم اللہ. ہم وقفہ لیتے ہیں، واپس آتے ہیں، بات کو یہاں سے آگے بڑھاتے ہیں. انسان اتنی دیر سے گیٹ کیوں کھولا؟ سوئے ہوئے تھے تم کیا؟ سر میں نے تو منٹ بھی بکواس نہ کر تم میرے ساتھ. کیا کر رہے ہیں آپ؟ ابا جی گھر پہ ہیں، نشے میں گالیاں دے رہے ہیں. خدارا ہوش میں آئے، کیا ہو گیا آپ کو؟ ہوش میں کیسے آؤں؟ سارا کیا دھرا انہی کا تو ہے. شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں، موڈ کی خرابی ہے. شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے. نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے. مدد حاصل کیجیے کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا. ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجیے، کہیں سے بھی مدد حاصل کیجیے، لیکن فوری مدد حاصل کیجیے. جس معجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی، اب وہ دستک دے رہا ہے. مدد حاصل کیجیے، مدد حاصل کیجیے، مدد حاصل کیجیے. نہایت اہم موضوع کے اوپر جو بات چیت ہے وہ جاری ہے. سر ابھی تھکن کی بات ہو رہی تھی. ڈاکٹرز کا اگر جیسے انٹرویو کیا جائے، بات چیت کی جائے، تو ان کے حوالے سے یعنی ایک چیز پریزنٹ نہیں ہوتی لیکن اندر ایک مسلسل تھکن کا احساس ہے. کیا واقعی یہ تھکن کا احساس ہوتا ہے یا یہ کیا ہے؟ کوئی انسان جو ہے وہ برن آؤٹ ہو جاتا ہے، یعنی اس کے پیچھے کیا سائنس ہے؟ دیکھیں، ڈاکٹر ایک چین آف کمانڈ کا حصہ ہے. جہاں وہ مجبور ہے کہ وہ اپنے آپ کو ڈریگ بھی کرنا پڑے تو وہ کام کرتا رہے گا، تو اس سے تھکن پیدا ہوتی ہے. تھکن سے پھر بے دلی ہوتی ہے، جس کا مطلب ہے کہ دل نہیں ہے اس میں کام میں، یعنی وہ شوق سے کام نہیں کرے گا، پھر وہ اپنے آپ کو ڈریگ کر کے مجبوری میں کام کرے گا، اور اس سے یہ جو بددلی پیدا ہوتی ہے، یہ برن آؤٹ کی پہلی علامت ہے کہ مزہ نہیں آ رہا کام میں. اب آپ تھوڑا حیران ہوں گے کہ اچھا کام بھی کوئی مزہ ہوتا ہے. بعض اوقات تو لوگ یہ بھی سوچتے ہیں کہ اچھا کئی دفعہ ہم اپنے کہتے ہیں کہ یعنی جب تک ہمیں مزہ نہ آئے علاج میں تو ہم سے کام نہیں ہوتا. تو کئی دفعہ فیملیز ہمیں بتاتے ہیں ایڈکشن ٹریٹمنٹ میں، کہتے ہیں ساڑی جان تے بنی ہوئی ہے، تسی مزہ لبدے پھردے ہو. تو ہم کہتے ہیں کہ یہ ضروری ہے. یہ جب آپ کو بھی مزہ آئے گا نا، اپنے پیارے کی زندگی بناتے ہوئے مزہ آئے گا،
پھر آپ لگیں تو گے. پھر آپ کریں گے یہ کام. جب تک یہ ایک لطف نہیں آئے گا جو کہ چیلنج کی وجہ سے آتا ہے, گول سیٹنگ کی وجہ سے آتا ہے, تو یہ جو بے دلی ہے جو مسلسل تھکن کی وجہ سے ایک ڈاکٹر میں پیدا ہوتی ہے اور پھر وہ کام سے جو بد دل ہو جاتا ہے, تو اس کی وجہ مریضوں کا رش, وسائل کی کمی اور غلطی کی قیمت جان ہو تو ڈاکٹر کے اندر ایک اخلاقی اذیت جنم لیتی ہے. جب کسی ڈاکٹر کی غلطی سے کوئی جان جاتی ہے تو وہ ایک اذیت میں مبتلا ہو جاتا ہے, چاہے اس کا قصور نہ بھی ہو. تو ڈاکٹر ببر شیر ہیں, وہ خود اپنے اوپر قصور خود بھی لے لیتے ہیں کہ اچھا اگر میں یوں کرتا تو یہ یوں ہو جاتا, تو یوں کرتا تو یوں ہوتا. آل دا ٹائم. تو وہ بے بسی اس کے اندر ایک جنم. بددلی اور سستی میں پھر کیا ہوگا؟ نہیں, بددلی میں اور سستی میں فرق ہے. بددلی جو ہے وہ آپ کو ہمت نہیں دیتی. کرج کا جو ایک لفظ ہے, کرج کے اندر جو پہلے 4 ہیں نا اسپیلنگ COUR, یہ دل سے متعلقہ ہے. اسی سے لفظ کارڈیالوجی بعد میں بنا. تو ہمارا دل نہیں ہوتا جب کسی چیز میں, تو پھر وہ ہم سے بے دلی سے ہوتا ہے. سستی یہ ہے کہ ہم جب تھکن میں ہو جاتے ہیں تو ہم پھر سلو ہو جاتے ہیں, ریفلیکسز سلو ہو جاتے ہیں, ہمارا اٹھنا بیٹھنا چلنا وہ سلو ہو جاتا ہے, جو ڈیسیژن جلدی کرنا تھا وہ ڈیلیڈ ہو جاتا ہے. تو ہر چیز کے اپنے اپنے ریپرکشنز ہیں. اور ڈاکٹرز جو ہیں ان کو چونکہ ہم نے پہلے سے بھی ایک سلاٹ میں بند کر دیا ہوتا ہے, ان کو ہم نے انسان نہیں رہنے دیا ہوتا, تو وہ اپنی جو ولنریبلٹی ہے, اپنی تھکاوٹ کا وہ کہہ نہیں سکتے. وہ گھر میں بھی ایسا نہیں بول سکتے کہ میں تھک گیا ہوں, کیونکہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ گھر والے کہ پہلے کہنے ہیں تو انہوں کام نہ کریا کرو. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ جو اپنے گھر کے ڈاکٹر سے گھر والے امید رکھتے ہیں, باہر والے اس ڈاکٹر سے اس سے مختلف امید رکھتے ہیں. یعنی آپ کے تمام رشتہ دار یہ چاہیں گے کہ آپ ان کے شادی بیاہ ختنے ہر قسم کے پروگرام میں شریک ہوں, لیکن جب آپ کے کلینک میں کوئی آتا ہے اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب آج کوئی شادی اٹینڈ کرنے گئے ہوئے ہیں, تو بہت برا لگتا ہے. تو وہ بہت برا لگتا ہے. کہتے ہیں لو جی ساڈی جان مصیبت سے ہے, ڈاکٹر صاحب شادیاں اٹینڈ کر دے پھر رہنے. تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ جب ہم اپنے ریفرنس سے کسی ڈاکٹر کو دیکھتے ہیں کہ یہ ہمارا والد ڈاکٹر ہے یا بھائی ہے, آپ دیکھیں اکثر ڈاکٹرز کے بچے آپ پوچھیں ان سے کہ آپ ڈاکٹر بنیں گے تو کہتے ہیں نہیں. جی بالکل ایسے. تو وہ ایک طرح اگر آپ فیمیل ڈاکٹر ہیں تو آپ کی رسپانسبلٹیز اور بڑھ جاتی. اب باہر آپ کو جا کے ایک ہیٹ پہننا پڑتا ہے, گھر آ کے دوسرا ہیٹ پہننا پڑتا ہے. خواتین کے لیے تو میں سمجھتا ہوں جہاد ہے یہ, اور یہ معاشروں کا فرض ہے کہ خواتین ڈاکٹرز کے بغیر اور پیشوں میں خواتین کے بغیر کہیں اگر گزارا ممکن بھی ہے تو میڈیکل پروفیشن میں تو آپ کو 50% لیڈی ڈاکٹرز چاہیے. اور اگر آپ نے خواتین سے کام لینا ہے تو آپ کو کہیں انہیں ریلیف دینا پڑے گا, لبریٹ کرنا پڑے گا. تو آپ ذرا دیکھیے کہ جو ڈاکٹرز ہیں, جو میڈیکل اسپیشلسٹ خواتین ڈاکٹرز ہیں, ان کے اندر ڈیورس ریٹ بہت زیادہ ہے. 2-1 بچوں کے بعد انہیں ایک سنگل مدر کے طور پر شادی لیٹ ہوتی ہے. 5 سال کا بیٹا, 7 سال کی بیٹی, اور اس کے بعد جو ہے وہ ایک سنگل مدر کے طور پر ساری عمر. سر 50% کی ریشو نہیں رہی اب پاکستان میں آج کل جو ہے مور دین 70% فیمیلز آر دیئر ان دا میڈیکل کالجز. ہمارے دور میں تھا کہ 10 اور 90 کی ریشو تھی, اب 70-30. ڈیفینیٹلی چونکہ لڑکیوں کو ایک ایڈوانٹیج ہے کہ انہوں نے آرام سے سکون کے ساتھ بیٹھ کے گھر میں پڑھنا ہوتا ہے. لڑکوں نے 100 ضروری کام کرنے ہوتے ہیں, آوارہ گردیاں ہو گئیں, باہر گھومنا پھرنا, یہ جو تھڑوں پہ بیٹھنا اور ہینگ آؤٹ کرنا, کتنی ذمہ داریاں ہیں بیچاروں کی. سر مجھے یاد ہے کہ میں آئی واز ڈیلنگ اے کلائنٹ ہیئر اینڈ وہ بائی پروفیشن شی از اے ڈاکٹر, تو وہ اتنا برڈن فیل کرتی تھیں, اتنا زیادہ گائناکالوجسٹ تھیں اور بہت کمال کی. تو وہ یہ کہتی تھیں کہ نیچے چونکہ وہ ایک ہاسپٹل بھی چلا رہی تھی, تو انہوں نے کہا کہ مجھے وہ پرابلم ان کا یہ تھا کہ جب لوگ ان سے اتنی ہائی ایکسپیکٹیشن رکھ رہے ہیں تو مجھے کوئی 18 گھنٹے سے بھی زیادہ کی ڈیوٹی کرنی پڑتی ہے, اینڈ آئی کین ناٹ آسک دیم ٹو پے. کہ جہاں پر میں پے کی بات کرتی ہوں
میں نے کہا نا ان کو کہ آپ اگر کسی کو اسپیشل ٹائم دیتی ہیں, اسپیشل ڈیوٹی کر رہی ہیں, تو یو ہیو ٹو ریوارڈ یور سیلف. اس سے ایک اخلاقی انہوں نے اذیت کہا کہ نہیں, وہ تو مجھے اتنی باتیں سناتے ہیں, وہ تو اتنی باتیں کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جی تو آپ لوگ سیلفش ہیں, آپ کو کسی کی درد نہیں ہے, and all that. on top of that یہ والی باتیں سننی پڑتی ہیں. اگر میں آپ کو بتاؤں کہ اس میں ایک مسئلہ بڑا ہی گمبھیر ہے کہ آج سے 50-60 سال پہلے جب کوئی ڈاکٹر بنتا تھا تو یہ ڈاکٹر واحد شخصیت ہوتی تھی اپنے علاقے کی, جس کے پاس اپنا گھر, کوٹھی نما, اور جس کے پاس گاڑی اور سہولتیں ہوتی تھیں. اور عام طور پر اس وقت جو اسپیشلسٹ ڈاکٹرز تھے 60 سال پہلے, ان کی فی 32 روپے ہوتی تھی, جو کہ 1 تولے کی قیمت ہوتی تھی. اب آپ سوچئے اس وقت 1 تولہ سونا جو ہے 5 لاکھ روپے اس کی قیمت گولی مار دیں گے. تو مطلب کہنے کا ہے کہ ڈاکٹرز جو ہیں, آپ یہ بھی چاہتے ہیں کہ وہ اچھی گاڑی میں چلتا ہوا, اچھے کپڑے پہن کے آئے, اور شکل سے وہ نحیف و نزار بھی نہ ہو, پیٹ بھر کے اس نے کھانا بھی کھایا ہو. تو ابھی بھی لوگ سمجھتے ہیں کہ اچھا ڈاکٹر وہ ہے جو ہمارا فری علاج کرتا ہے. جی, یہ ابھی تک کانسیپٹ یہی ہے کہ ڈاکٹر کو پیسے دینا بہت مشکل کام ہے. نہیں, یہ یہ نہیں کہ پیسے دینا مشکل, پرسیپشن یہ ہے کہ اگر پیسے دیے تو اس کا مطلب ہے پھر ساڈے تعلقات تو کوئی نہ ہوئے. ڈاکٹر سے اچھے تعلقات کی نشانی یہ ہے کہ وہ فری علاج کریں گے. کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ فلاں ڈاکٹر سے ہمارے اتنے تعلقات ہیں, ہم سے تو وہ فیس بھی نہیں لیتا. لیکن مجھے بتائیے آپ کے کتنے رشتہ دار ہیں جن کی دکان پہ یا فیکٹری پہ جا کے آپ کوئی چیز لیں تو بولا کوئی بات نہیں, آپ ہمارے رشتہ دار لے جائیں. لوگ بڑے آرام سے. تو مطلب میں کہتا ہوں کہ ڈاکٹرز کو معاوضہ لینا چاہیے, لیکن معاوضے کے ساتھ انہیں وہ کام بھی کرنا چاہیے جس کا وہ معاوضہ لیتے ہیں, اور کچھ انمول چیزیں بھی دینی چاہیے, جیسے توجہ دینا, جیسے محبت دینا, رسپیکٹ دینا, ان کے درد دل کو سمجھنا, ان کی بات غور سے سننا, اور ان کے ساتھ ایسا سلوک کرنا جیسے کہ وہ ان کا کوئی اپنا بھائی بہن یا کوئی اپنا رشتہ دار ہے, اور وہ اس درد دل کے ساتھ ان کے مستقبل اور ان کے جو نتائج ہیں علاج کے اس کے اوپر غور کرے. تو یہ چیزیں ہیں جو کہ مارکیٹ میں نہیں بکتی. ابھی جیسے بات ہو رہی تھی کہ ایک اخلاقی اذیت سی آتی ہے ایک ڈاکٹر کے اوپر, وہ اس کے اوپر ایک ایسا برڈن سا ہے کہ وہ اخلاقیات کو اس کے اوپر وہ سارا وہ دیکھے. یعنی یہ صرف ڈاکٹر یا کوئی اس طرح کی فیلڈ کے ساتھ کیوں اٹیچ ہے؟ لیکن یہ ایک جو بات آپ کر رہے ہیں نا, یہ لوگوں کو اندازہ نہیں کہ ایک ڈاکٹر کو کس قدر کریز ہوتا ہے کہ اس کا مریض شفا یاب ہو جائے. اچھا, لوگ سمجھتے ہیں, لوگوں نے لطیفے بنا رکھے ہیں کہ ڈاکٹر شاید یہ نہیں چاہتا کہ اس کے مریض شفا یاب ہوں. ایک لطیفہ کہتا ہے کہ جی ڈاکٹر صاحب کب تک میں صحت یاب ہو جاؤں گا؟ کہتا ہے بس تیسرا بچہ میڈیکل کالج چلا جائے میرا تو پھر آپ صحت یاب ہو جائیں گے. تو مطلب یہ جو لطیفے ہیں یہ بتاتے ہیں. حالانکہ میں آپ کو بتاؤں کہ ڈاکٹر کے لیے یہ ایک انتہائی ضروری ہے آکسیجن کے بعد کہ اس کو پتہ ہو کہ جو میں کام کر رہا ہوں اس کے اچھے نتائج نکلیں گے. لیکن اگر کبھی اچھے نتائج نہ نکلیں تو ایک سیلف بلیمنگ ڈاکٹر میں آتی ہے, جو ایک اخلاقی اذیت ہے, جو ایک زخم کی طرح سے باہر سے تو نظر نہیں آتی مگر انسان کو اندر سے وہ اس کی دکھن تکلیف ہوتی رہتی ہے. تو کبھی کبھی یہ جو تھکن ہے, یہ جو چڑچڑا پن ہے, کبھی کبھی ڈاکٹر کا چڑچڑا پن اس وجہ سے بھی ہوتا ہے کہ جب مریض کہتا ہے کہ وہ ڈاکٹر صاحب میں نے کل لڈو کھایا, وہ میرے ایک دوست نے کھلا دیا, یا میرے سمدھی نے کہا تو میں نے پھر نہیں کھا لی, اور میری شوگر اس وجہ سے زیادہ ہے. تو ڈاکٹر تھوڑا غصہ بھی کر لیتے ہیں, لیکن یہ غصہ بدتمیزی نہیں ہوتی, یہ درد دل ہوتا ہے. اور میں نہیں کہتا کہ ایسا غصہ کرنا چاہیے. تو لیکن مسلسل دباؤ جو ہے وہ جب کسی بندے پہ پڑا ہوتا ہے تو وہ بعض اوقات اس قسم کی کوتاہی کر سکتا ہے جس سے کہ نکلنے کی کوشش کرنی چاہیے. تو ایسے بے حسی آتی ہے, یعنی یہ جو مسلسل غصہ ہے, چڑچڑا پن ہے, بے حسی تو نہیں کہا جا سکتا, کیونکہ بے حسی کے ساتھ ڈاکٹر چل نہیں سکتا, کیونکہ کامیابی اس کی ایک حتمی ضرورت ہے. وہ مریض کے اندر اپنی کامیابی تلاش کر رہا ہوتا ہے. آپ دیکھیں نا کہ اگر ڈاکٹر کے یعنی کام کاج کا کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا تو ڈاکٹر کو
डोपामिन कैसे फ्लो होगी, कैसे अंदर से उसको वो सर तकवीत देखें, मिलेगी। जब लोग आपको आके कहते हैं और आपको अपने बच्चे की तकलीफ बताते हैं या अपने फैमिली मेम्बर की तकलीफ सुनाते हैं और आपके साथ होप लेके आए हैं, तो आप पे कितनी जिम्मेदारी आती, कितनी जिम्मेदारी आयद होती नहीं, है? मैं तो देखती हूँ कि मुझे खुदा देख रहा है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये मेरे सामने जो बैठा हुआ है इसको यू नो Created by God. आई हैव टू डू समथिंग, आई हैव टू हेल्प देम। अभी सारा सर मसला डिस्कस हो रहा है, हल क्या है? यानी ये तो हो गया कि सारा जो पीछे हमने बात की कि अच्छा खासा मसला है किसी डॉक्टर के लिए कि उसका प्रोफेशन जो है उसकी डिमांड एक डिफरेंट है जो कि उसको इंसान से थोड़ा सा आगे लेके जाती है। सलमान, ये माशरे की भी ज़रूरत Perception है है। एक्चुअली, ये सोसाइटी की भी रिक्वायरमेंट है, ये ओनली डॉक्टर की रिक्वायरमेंट नहीं है। देखिए, जिस सेमिनार की बात से हमने आज की गुफ्तगू का आगाज़ किया उसमें यही कहा गया कि अगर मुआशरे ने इस तरफ तवज्जो ना दी तो जो हेल्थ सिस्टम है वो कोलैप्स कर जाएगा। और किसी मुआशरे में आज कोई भी मुआशरा ये अफोर्ड नहीं कर सकता कि उनका हेल्थ सिस्टम कोलैप्स करे, या ये भी मुआशरा अफोर्ड नहीं कर सकता कि उनके डॉक्टर थके हुए हों, चिड़चिड़े हों, गुस्से में हों और अंडर स्ट्रेस होने की वजह से गलतियां करें। हमें बहरहाल डॉक्टर्स के साथ जिस किस्म का रवैया है जो आमतौर पर देखने में आता है कि अस्पतालों में कोई मरीज़ दिल के दौरे से भी अगर अपनी जान खो दे तो वहाँ शीशे तोड़ना, डॉक्टरों के ख़िलाफ़ कोई रद्द-ए-अमल देना, मैं नहीं कहता कि डॉक्टर से कभी गलती नहीं होती होगी, मैं नहीं कहता कि डॉक्टर्स को ऐसी ट्रेनिंग नहीं देनी चाहिए कि जिससे बेहतरीन नताइज निकलें, लेकिन मैं ये ज़रूर कहता हूँ कि लोगों के जो रवैये हैं वो डॉक्टर्स के लिए आइंदा का लाहे अमल भी बनाते हैं। अभी आप यूरोप में देखें, अमेरिका में देखें, डॉक्टर्स के ख़िलाफ़ लिटिगेशन इतनी ज़्यादा है कि डॉक्टर्स कोई भी अहम डिसीजन लेने की बजाय डिसीजन ना लेना पसंद करते हैं, क्योंकि डिसीजन ना लेने की कोई सज़ा नहीं है। हालांकि डिसीजन ना लेना एक बहुत बुरी बात है, लेकिन एक डॉक्टर्स के अंदर भी एतमाद होना चाहिए कि वो अपने मरीज़ के लिए बेहतरीन कदम उठाए और फोबिया से ऑपरेट ना करे कि अगर इसका नतीजा अच्छा ना निकला तो फिर मेरा क्या बनेगा। क्योंकि डॉक्टर इसलिए वहाँ नहीं बैठा होता कि उसने अपना कुछ बनाना है, वो उसने अपने मरीज़ की तरफ अपनी तवज्जो रखनी होती है और उसके लिए उसने सब कुछ करना होता है। लेकिन सर ये जो जिस तरह आपने भी बात की ना, बात ये है कि ये एक लेटेस्ट रिसर्च हुई है, वैसे आई है, वो ये है कि अपना वाई पीपल मूव आउट ऑफ द कंट्री, यू नो, यहाँ जो हमारे एक्सपर्ट हैं, डॉक्टर जो गए हैं, उनसे जब पूछा गया इस बात का, तो यहाँ मोस्टली लोगों का ये ख्याल है कि वो पैसे के लिए गए हैं। तो इनफैक्ट पैसा एक उसमें यकीनन जुज़ था, लेकिन उसमें ज़्यादा जो था कि एक जो कि माशरे की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है और आके पॉलिसी मेकर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, दैट इज़ के देयर इज़ नो सर्विस स्ट्रक्चर, यू नो। अब बीइंग ए प्रोफेशनल आप डॉक्टर बने हैं तो आप चाहते हैं कि मुझे पता हो कि मैं 5 साल बाद क्या होगा, 10 साल बाद। असल वजह जो है ना, असल वजह यही है कि डॉक्टर्स के लिए रोड मैप कोई नहीं है और रिस्पेक्ट यंग डॉक्टर्स का ये ख्याल है, और उसमें कुछ हद तक ज़रूर सच्चाई होगी कि जो सीनियर डॉक्टर्स हैं वो उनके लिए राह हमवार नहीं करते बल्कि रुकावटें डालते हैं, और उन्हें जो है ऐसे माहौल में काम करना पड़ता है जिस माहौल में उनकी खुशी खो जाती है और उनके अंदर चिड़चिड़ापन पैदा होता है, थकन पैदा होती है और दूर टनल में भी कोई रोशनी नज़र नहीं आ रही। व्हाई वी नीड पीपल टू वर्क अंडर स्ट्रेस, यू नो, ये हमारा एक मंत्रा है कि जब तक हम किसी को स्ट्रेस नहीं देंगे वो काम नहीं करेगा। आप देखिए डॉक्टरों में एजुकेशनल सिस्टम में, स्कूलों में इस कदर स्ट्रेस जमा कर दी गई है कि बच्चे रोते हुए स्कूल जाते हैं, रोते हुए फिर कॉलेज जाते हैं, फिर यूनिवर्सिटी जाके तो वो छलांगे लगाते हैं बिल्कुल से। तो डॉक्टर्स का बर्न आउट रेट अमेरिका में बहुत हाई है और कोविड के बाद ये बहुत ज़्यादा हाई हो गया और बहुत सी छोटे छोटे जगहों पे उन्होंने नर्स प्रैक्टिशनर रख लिए। वो अब जब आप जॉब करते हो कहीं पे तो आपको एज ए डॉक्टर आपको सपोर्ट करना होता है जूनियर स्टाफ को, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ को, ऑल द लेयर। एक डॉक्टर ही है ना जो कमाता है, वहाँ पे पेशेंट देखता है, कमाई आती है, उसको सबको देना पड़ता है उसको। तो लेकिन जो हायर अथॉरिटीज़ हैं, एडमिनिस्ट्रेशन,
جو آپ کو دباتی رہتی ہے. یو آر ناٹ ورکنگ انف, یو آر ناٹ ڈوئنگ انف. سو وہ امریکہ والا کام کرتی ہے کہ ڈو مور. دیکھیے امریکہ کے جو ڈاکٹرز ہیں وہ سگے ڈاکٹر نہیں ہوتے, وہ ستیلے ڈاکٹر ہوتے ہیں جو کسی اور ملک سے آئے ہوتے ہیں. ہمارے اپنے ملک میں جو ڈاکٹرز پیدا ہوتے ہیں وہ تو ہمارے سگے ڈاکٹر ہوتے ہیں. اچھا امریکہ میں آپ دیکھیے کہ دنیا بھر سے جو ڈاکٹرز آتے ہیں تو امریکہ ان کے ساتھ ایک ستیلی ماں کا سا سلوک کرتا ہے, اور وہ ڈاکٹرز وہاں قطعی خوش نہیں ہوتے, اگرچہ مالی طور پر وہ کچھ کمفرٹیبل ہوتے ہیں یا ان کی فیملیز اس کمفرٹ سے فائدہ اٹھاتی ہیں. ایک ڈاکٹر امریکہ جاتا ہے, پھر 1-2 سال کے بعد وہاں سیٹل ہوتا ہے, تو پھر پاکستان سے ایک دلہن جاتی ہے, پھر ہر سال ایک بچہ آتا ہے اگلے 5 سال تک. تو اس کے بعد آپ دیکھیے کہ ڈاکٹر کی زندگی ایک مشقت بھری زندگی بن جاتی مشین ہے. بن جاتی ہے سر. ایک آخری سوال کہ ڈاکٹر بیمار نہیں ہوتا؟ ڈاکٹر بیمار ہوتا ہے اور وہ کہہ نہیں سکتا انسان ہے کہ یار, وہ مجھے سارے علاج انسان چاہیے. بیمار ہوتے ہیں. حالانکہ ڈاکٹر کے لیے بھی ڈاکٹر کی ضرورت ہوتی ہے. سلوگن یہ ہونا چاہیے کہ ڈاکٹر کو بھی ڈاکٹر چاہیے, کیونکہ میڈیکل ایتھکس کہتے ہیں کہ ڈاکٹر اپنا علاج خود نہیں کرے گا. لیکن آپ دیکھیے 90% سے زیادہ ڈاکٹرز خاموشی سے اپنا علاج کر رہے ہوتے ہیں, اور کتنا بھی قابل ڈاکٹر ہوگا جب وہ اپنا علاج کرے گا تو وہ پسماندہ ہوگا, کیونکہ وہ ایک تو اکثر وہ اپنا علاج کر رہا ہوتا ہے اس بیماری کا جس کا وہ ڈاکٹر نہیں ہے. دوسرا اگر وہ اسی بیماری کا ڈاکٹر بھی ہو تو تب بھی وہ غلط علاج کرے گا. اگر کوئی دل کا ڈاکٹر ہے اور اس کو دل کا مرض ہے اور وہ اپنا علاج کرتا ہے, پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو سٹینڈ نہیں ڈال سکتا. دوسری بات یہ ہے کہ وہ یہ فیصلہ بھی نہیں کر سکتا کہ اس کو کیا کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ بہت زیادہ ایموشنل ڈسٹ اڑی ہوتی ہے جس میں کوئی ڈاکٹر ایسا کر نہیں سکتا. سر ٹریٹمنٹ ریکوائر سرنڈر. ٹھیک ہے جی, یو ہیو ٹو سرنڈر بیفور دی ٹریٹمنٹ. سب سے پہلی بات ہے ہیوملٹی, کہ کوئی کچھ بھی کہتا رہے ڈاکٹر کو یہ جاننا چاہیے کہ وہ فقط ایک انسان ہے. بہت زیادہ ہے. جیسے ابھی ہم فیکٹرز کی بات کر رہے ہیں کہ ان کے ڈیوٹی آورز زیادہ ہوتے ہیں, سینئرز کا پریشر ہوتا ہے, معاشرہ بھی ایکسپیکٹ کر رہا ہوتا ہے کہ یو بیہیو لائک اے فرشتہ. تو وہ میرے خیال میں ان کو اندر سے یہ آواز آتی ہے کہ ہمیں ویک پرسیو نہیں ہونا. ڈاکٹرز کا منہ بند کر دیا جاتا ہے نا بھیا, آپ کو جب یہ خدا کہہ بنا دیا کے, گیا ہے جب منہ تو یو آر ناٹ الاؤڈ. جب خدا بنا دیا تو پھر باقی کیا رہے؟ نہیں تو ڈاکٹر کا تو فرض ہے نا وہ اپنی بات کرے. دیکھیے آپ یہاں تک کہ ڈاکٹر سے کوئی بھی مریض کوئی بھی کویشچن کرے تو آپ کبھی کسی ڈاکٹر کو یہ کہتے نہیں سنیں گے کہ آئی ڈونٹ نو. اچھا ڈاکٹر کو کوئی بھی تیر تکا مارنا پڑے, کوئی گھمانا پڑے, پھرانا پڑے وہ کرے گا, وجہ یہ ہے لیکن وہ آسانی سے یہ کہہ سکتا ہے کہ آئی ڈونٹ نو. کیونکہ اگر آپ 10 باتوں میں سے 2 باتوں میں کہیں گے آئی ڈونٹ نو تو لوگوں کے نظر میں آپ کی کریڈیبلٹی بڑھے گی. کیونکہ سر اٹس دی ادر وے اراؤنڈ. ادھر ہو جاؤ. یعنی انسان کے اندر کہیں نہ کہیں خاص طور پہ ڈاکٹرز میں یہ ہے کہ اگر یہ بتایا کہ مجھے نہیں پتا تو کریڈیبلٹی جو ہے نا وہ سمجھتے ہیں کہ کریڈیبلٹی خراب. دیکھیں یہی وہ بات ہے جس کو آپ شروع میں ہی تسلیم کر لیتے ہیں کہ میں کوئی کسی بہت اونچے درخت کی بہت اونچی سی شاخ پہ الٹا لٹکا ہوا نہیں ہوں, میں ممتاز نہیں ہوں, یہ جو ٹرمینل یونیکنیس ہے وہ مجھ میں نہیں ہے, میں آئی ایم لائک ایوری بڈی. سو ری جوائننگ دی ہیومن ریس از ویری امپورٹنٹ آفٹر یو گریجویٹ ایز اے ڈاکٹر. ٹریٹمنٹ ریکوائرز سرنڈر, تو شو ریکوائرز بریک. یس تو سر بریک لیتے ہیں, بریک سے واپس آتے ہیں اور آگے بڑھاتے ہیں بات. شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں, موڈ کی خرابی ہے. شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے. نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے. مدد حاصل کیجیے
क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए। बात मसाइल के ऊपर हो रही है जो कि जिन पे बात कम होती है बड़े वो सीरियस। तो अब हम बात करते हैं उनके सॉल्यूशंस के ऊपर। सर सॉल्यूशन क्या? देखिए वो ट्राई प्रोंग है, मतलब 3 चीज़ों पे हमें करना होगा। और सबसे पहली बात तो ये है कि जो फ़र्द है यानी डॉक्टर वो खुद सोचे, वो खुद कुछ फौरी तौर पर कर सकता है, क्योंकि उससे आगाज़ होना चाहिए। उसकी जो नीड है वो डायर है, वो अर्जेंट है। he has to think about अदरवाइज़ तो वैसे ही है कि सिस्टम सबसे पहले दुरुस्त हो, सकाफत जो है कल्चर दुरुस्त हो, और सर, वो ये इसमें दूसरों कोई पे- 50 साल लग जाए तो आज का नहीं, ये डॉक्टर। दूसरों पर रिस्पॉन्सिबिलिटी डालने अच्छा, की पहली बात। बात यह है कि वो खुद से ये जिम्मेदारी ले, और ये जो हमने शुरू में बात की थी, ब्रेन बात की, और आगे भी इस पे बहुत तफसील से फिर हम आखिरी चंक में बात करेंगे। लेकिन जो सरसरी बातें हैं, कोई भी जो डॉक्टर है अगर वो नींद पूरी करता है, नींद पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता, और इसमें कोई गिल्टी फील करने वाली बात भी नहीं कि नींद एक हतमी ज़रूरत है। दूसरी बात कि वो वर्जिश करता है। अच्छा, वर्जिश वो नहीं है जो वो एक वार्ड से दूसरे वार्ड में भागा फिर रहा है, या वर्जिश ये नहीं है कि वो सर्जरी कर रहा है खड़े होके घोड़े की तरह और कई कई घंटे कर रहा है। वॉक वो होती है जो आप किसी मंजिल की तरफ नहीं जा रहे होते। अगर आपका ख्याल है कि आप शॉपिंग करने जा रहे हैं मॉल ऑफ लाहौर में और ये वॉक है, तो नहीं, ये वॉक नहीं है। वॉक ये Exclusive है। भी वॉक ये भी नहीं है कि आपने कानों में वो ईयरफोन्स ठूसे हुए हैं और आप किसी से बातें कर रहे हैं, या आप कोई कुछ किसी के साथ जो कोई लेक्चर सुन रहे हैं या कुछ और कर रहे हैं। वॉक ये है कि जब आप अपने इर्द गिर्द के माहौल और उसके नज़ारे और उसकी आवाज़ों को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, जब आप मल्टीटास्किंग करने की कोशिश नहीं कर रहे। वॉक नहीं है कि 10 टेलीफोन बीच में आप खड़का रहे हैं या सुन रहे हैं। आपको थोड़ा सा डोपामीन डिटॉक्स के तस्वर में जाना पड़ेगा। एज ए डॉक्टर आपको देखना पड़ेगा कि आप उस किस्म के डोपामीन से फ़ायदा ना उठाएं जिसमें करना कुछ नहीं पड़ता। आप ऐसे तरीक़ों से डोपामीन हासिल करें जिसमें आपको हाथ जिसमें आपको कोई कुछ करना पड़ता है। यानी अगर आप मेहनत किए बगैर कोई डोपामीन रिलीज़ करते हैं, मिसाल के तौर पर आप टिकटॉक देखते हैं या कोई ऐसा काम करते हैं, तो धड़ाधड़ जो है आप डोपामीन फ्लो कर रहे हैं। तो या आप ब्लैक कॉफ़ी ले लेते हैं, तो इससे डोपामीन आपकी रिलीज़ होती है, आपको अच्छा फील होता है। तो नहीं, ये नींद की बात कर रहे थे, दूसरी वॉक की बात कर रहे थे। बस वॉक ही बेहतरीन वर्जिश है जो आप सारी उम्र कर सकते हैं। आपको कोई बॉडी बिल्डिंग करने की ज़रूरत नहीं। बॉडी बिल्डिंग फ़ायदेमंद नहीं होती, नुकसानदेह होती है। तो सिंपल सी बात यह है, नींद पूरी करें, वॉक करें, जिसे हम एक्सरसाइज का नाम भी दे सकते हैं। तीसरी चीज़ ये है कि हमारी डाइट ठीक हो। जिस गाड़ी में पेट्रोल ठीक नहीं होगा वो गाड़ी तंग करेगी, वो धुआं तो छोड़ेगी। डॉक्टर्स क्या करते हैं लंच के लिए? साथ कंप्यूटर पे काम कर रहे होते हैं और साथ खा रहे हैं? नहीं, ये सारे काम एक्सक्लूसिव हैं। अगर आपने खाना खाते हुए उसका लुत्फ़ नहीं उठाया, अगर आपने खाना खाते हुए उसका एक एक लुकमा और उसके अंदर से बहने वाले जूसेस को एंजॉय नहीं किया, आप खाना खाते हुए टीवी देख रहे हैं या खाना खाते आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं कि जिसमें आप खाने के मज़े को नोटिस नहीं कर सके, रजिस्टर नहीं कर सके, जिस खाने को आपने रजिस्टर नहीं किया उसका क्या मज़ा होगा। आपको पता है क्यों करते हैं डॉक्टर्स के ये खाना भी खा लें और काम भी करें? मल्टीटास्किंग है ना? नहीं, एक तो मल्टीटास्किंग है, दूसरा ये है कि आपका काम जल्दी खत्म हो जाए, वरना आपको इतनी देर तक बैठा रहे। पेपर वर्क कितना ज़्यादा होता है। यही तो, एक तो डॉक्यूमेंटेशन जो कि यूरोप और अमेरिका में बहुत ज़्यादा है और पाकिस्तान में भी अब इसको बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन डॉक्यूमेंटेशन फॉर द सेक ऑफ डॉक्यूमेंटेशन नहीं होनी चाहिए। डॉक्यूमेंटेशन फॉर द सेक ऑफ सेफ्टी नहीं होनी चाहिए।
ڈاکومنٹیشن ہونی چاہیے فار دی سیک آف فنکشن, Yes. کہ اس سے امپیکٹ ہو. تو کھانا پینا جو ہے اس کو اہمیت دینا, کھانا پینا یعنی یہ جو نہانا دھونا, بننا سنورنا, اس میں جلدی نہیں ہونی چاہیے کہ آپ شیو کر رہے ہیں تو 2 ٹک بھی لگوا لیں کہ جلدی سے میں کر لوں, اور اس وقت ساتھ یہاں پہ گردن پہ فون رکھ کے تو پھر واک کرتے ہوئے ایسے ایسے گردن ٹیڑھی ہو جائے, تو پھر یہ چیزیں نہیں کرنی. اور چوتھی چیز ہے کہ جو سگنیفیکنٹ ریلیشن شپ ہے آپ کے, دیکھیں ہم سب کے کچھ انسگنیفیکنٹ ریلیشن شپ ہوتے ہیں, وہاں بڑے صدقے واری جاتے ہیں, لیکن جو سگنیفیکنٹ ریلیشن شپ ہوتے ہیں, جو اسٹیک ہولڈرز ہیں یا جو ہمارے پرماننٹ ریلیشن شپس ہیں, ان سگنیفیکنٹ ریلیشن شپس میں اپنے تعلقات کو صحیح رکھنا یہ ڈاکٹرز کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے. ڈاکٹرز کے اندر ڈیورس کی ریشو, ڈاکٹرز کے اندر انفیڈیلٹی کی ریشو اور اس طرح کے جو منفی رجحانات ہیں جس سے کہ گھر تباہ ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ ہوتی ہے. تو یہ جو چیزیں ہیں, یہ اگر 4 چیزیں وہ پوری کر لیتے ہیں, نیند پوری کی, واک ایکسرسائز کی, اور کھانا صحیح کھایا اور ریلیشن شپ صحیح رکھا, تو آپ ہر ہیومن بینگ کے لیے تو ہے ہی ہے, لیکن ڈاکٹر یہ 4 چیزیں کر لے گا تو اس کو پھر ماں صدقے ماواری کوئی خطرہ نہیں ہے. لیکن اگر ڈاکٹر یہ نہیں کرتا اور کسی نہ کسی طریقے سے کل پرسوں اگلے ہفتے یا اگلے برس یا اگلے برسوں کا انتظار کرتے تو پھر بات نہیں بنے گی. تو سب سے پہلے کہ ڈاکٹر میڈیٹیٹ کر سکتا ہے, صبح سویرے اٹھ کے تو اپنے بیڈ روم سے نکلے یا کھڑکی سے جھانکے تو ایک نیلے آسمان کی طرف دیکھے, جو اتنا بڑا آسمان ہے تو اس کو پتہ چلے گا کہ میں اس میں بہت ایک چھوٹی سی ہستی ہوں اور میں نے اس آسمان کو اپنے سر پہ کوئی نہیں اٹھایا ہوا. سر پہ ہاتھ رکھ کے چیک کر لے کہ میں نے تو نہیں اٹھایا ہوا, تو وہ ہلکا پھلکا ہو جائے گا. تو یہ ڈاکٹر کے میڈیٹیٹ کرنا, ایبڈومینل بریدنگ کرنا, جسٹ 1 منٹ صبح, 1 منٹ دوپہر اور 1 منٹ شام ایبڈومینل بریدنگ کرنے سے ڈاکٹر کو انگزائٹی نہیں ہوگی. اگر وہ اپنی کیلریز کاؤنٹ کرتا ہے, غذا کو صحیح رکھتا ہے جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا, تو اس کا وزن نارمل ہوگا, وہ موٹاپے کا شکار نہیں ہوگا, تو اس کو ڈائبٹیز نہیں ہوگی تو اس کو بلڈ پریشر اور دل کی بیماری بھی نہیں ہوگی, اور وہ ایک کمفرٹیبل لمبی عمر تک اپنے مریضوں کی, اپنے خاندان کی خدمت کر سکے گا. تو یہ جو چیز ہے, یہ تو پہلی چیز ہے کہ فرد, جو ڈاکٹر ایک فرد ہے, وہ اس کے اوپر کیا ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں, کس طرح وہ اپنا نالج بڑھائے کہ پرسکون زندگی کیسے بنتی ہے, دوسرے انسانوں کا تعاون حاصل کرے اور ہر چیز کو سوچ سمجھ کے پھر کوئی رپلائی کرے, پھر کوئی فیصلہ کرے. اس کے علاوہ وہ ون ون ڈیلز میں بلیو کرے, نہ وہ شہید وفا ہے نہ وہ مسیحا ہے, وہ بھی ایک انسان ہے اور اس کے سامنے بھی ایک انسان ہے, اور وہ جیت کے اصول پہ چلے اور اس کو پتہ ہو کہ میں نے جو بھی کام کرنا ہے اس کا نتیجہ کیا نکلے گا. بہت سارے ڈاکٹر پرسکرائب کر دیتے ہیں بغیر سوچے ہوئے کہ اس سے وہ کیا نتیجہ چاہتے ہیں. کچھ لکھنا ہے, مطلب یہ بھی ایک مت ہے کہ جب کوئی مریض ڈاکٹر کے پاس آتا ہے تو ڈاکٹر نے دوائی ضرور لکھنی ہے, کیونکہ اگر وہ دوائی نہیں لکھے گا تو بیچارے کو فیس نہیں ملے گی. سر آپ نے کہا کہ خدمت کرنی ہے, تو خدمت تو جو عام معاشرے میں رویہ ہے, خدمت تو فری آف کاسٹ ہوتی ہے جس طرح ماں باپ بچوں کی کرتے ہیں. یہ بالکل غلط بات ہے. خدمت کا تعلق کاسٹ سے نہیں ہے. اگر ایک چھوٹا بچہ آپ کے بوٹ پالش کرتا ہے اور آپ اس کو 100 روپیہ دیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس نے آپ کی خدمت نہیں کی. اور اگر ایک ڈاکٹر جو ہے وہ آپ کو پرسکرپشن دیتا ہے, سوچ بچار کرتا ہے, لائحہ عمل بتاتا ہے, تو اس کے برابر وہ پھر فیس لیتا ہے. تو خدمت اپنی جگہ قائم ہے. خدمت اس مسکراہٹ کا نام ہے جو اس نے دینی ہے اپنے ہر مریض کو. خدمت اس درد دل کا نام ہے جو اس نے مریض کے لیے محسوس کرنا ہے. خدمت اس دعا کا نام ہے جو کہ اس نے اپنے مریض کے لیے کرنی ہے. خدمت ایک انمول چیز ہے. وہ نظر نہیں آ رہی ہوتی نا سر, وہ نہ نظر آئے پر ڈاکٹر کو اپنے اندر تو ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے نا. اب دوسری بات ہے کہ کلچر کی, کہ کلچر میں ڈاکٹر کو جو دیو کامت سا انسان بنا دیا گیا ہے تو اس کو واپس نیچے لے آئیں. ڈاکٹر کو اس سلاٹ میں قید نہ کریں جس میں وہ بڑے پن کے اندر قربان ہو جائے. تو وہ ہوتا ہے نا, چڑھ جا بیٹا سولی رام بلی کرے گا. تو ڈاکٹر کے لیے
وہ آپ کو پتہ نا ایک تصور ہے کہ دکھی انسانیت کی خدمت، وہ میٹرک میں بچہ والا آتا ہے تو کہتا ہے میں دکھی انسانیت کی خدمت کروں گا، حتیٰ کہ وہ خود دکھی انسانیت بن جاتا ہے. وہ دکھی انسانیت کی خدمت اس بیچارے نے کیا کرنی ہے. تو تیسری چیز سسٹمک اپروچ ہے. سسٹم جب ڈاکٹر جو ہے وہ ایک اچھے کلچر میں پنپتا ہے اور ایک سسٹمک اپروچ ہوتی ہے کہ جس میں ایک ڈاکٹر آف ڈیوٹی ہو گیا ہے تو اس کی جگہ جس ڈاکٹر نے لی ہے وہ فلی کمپیٹنٹ ہے، اس نے بھرپور ڈیسیژن کرنا ہے، اور حتی الامکان اس ڈاکٹر کو گھر جا کے پرسکون نیند تبھی آئے گی جب اس کی ریپلیسمنٹ والا ڈاکٹر جو ہے اپنے فرائض منصبی کو سمجھے گا. خاص طور پر رات کو جو ڈاکٹرز ڈیوٹی دیتے ہیں وہ قطعی طور پر نہیں سمجھتے کہ وہ ڈیوٹی پر ہیں. وہ دن کو بھی کوئی نہ کوئی ڈیوٹی پکڑے رکھتے ہیں، پھر رات کو بھی ڈیوٹی، پھر وہ جیسے لوگ 2 تین جاب کرتے ہیں. تو ڈاکٹرز کو یہ بیماری تو حد سے زیادہ، اور کراچی میں تو یہ حد سے زیادہ ہے. امریکہ میں نہیں. میں آپ کو بتاؤں کہ ہر ہسپتال کے باہر ڈاکٹر کا بورڈ لٹکا ہوتا ہے، اور جب مریض کوئی اس ٹائم پہ اس ہسپتال میں آتا ہے تو ڈاکٹر کو اطلاع دی جاتی ہے، اور ڈاکٹر جو ہے 5-6 ہسپتالوں میں 1-2 مریض جب دیکھتے ہیں اور 100-150 کلومیٹر گاڑی بھی چلاتے ہیں ڈسٹ میں اور خراب ٹریفک میں، تو یہ کوئی سسٹم نہیں ہے. سسٹم کا مطلب یہ ہے کہ 8 گھنٹے میں ڈاکٹر زیادہ سے زیادہ ینگ جنریشن جو اب آ رہی ہے نا، ریزیڈنسی پروگرامز جو ہیں وہ انہوں نے لمٹس لگا دی ہیں کہ اتنے پیشنٹ ایک ڈاکٹر کو دے سکتے ہیں اور اتنے گھنٹے اس نے کام کرنا ہے. تو ہم جو اولڈر جنریشن ہے وہ کہتے ہیں کہ جی ان کو میڈیسن آئے گی کیسے، انہوں نے تو سارا دیکھا نہیں. اچھا، یہ جو ڈاکٹر کو رگڑا دینے کا تصور ہے نا، یہ بڑا پرانا اور فرسودہ سا تصور ہے. اب وہ زمانہ نہیں رہا کہ ڈاکٹر کو رگڑا دینے سے وہ اچھا ڈاکٹر بنے گا. مطلب وہ تو اس زمانے میں نے سنا کہ ریگ مال لگایا کرتے تھے ڈاکٹر کو ذرا سا اچھا ڈاکٹر بنانے کے لیے. جس طرح اسی سیکھے اس طرح سکھانا. نہیں، ایسے نہیں ہوتا. آج کے زمانے میں اب آپ کے پاس انٹرنیٹ ہے، آپ کے پاس گوگل ہے، آپ کے پاس آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے جو آپ کی کمیوں کمزوریوں کو دور کرے گی، پر وہ آپ کا سبسٹیٹیوٹ نہیں ہے، وہ آپ کی اسسٹنٹ ہے. اے آئی کو آپ تب یوز کر سکتے ہیں جب آپ ایک فلی ٹرینڈ اور کیپیبل ڈاکٹر ہیں، جب آپ تھکے ہوئے نہیں ہیں، جب آپ ایماندار ہیں. جس بندے میں انٹیگریٹی نہیں ہے اس بندے کو اے آئی کے قریب بھی نہیں جانا چاہیے. آپ نے ٹریلر دیکھ تھوڑا تھا سسپینس اس بارے میں باقی ہے کہ برین بات کیا ہے، تو ہم وقفہ لے کے واپس آئیں اور وہاں سے بات کریں. برین بات ایک وقفہ لیتے ہیں، واپس آتے ہیں تو برین بات پہ بات کرتے ہیں کہ وہ کیا کنسیپٹ ہے اور کیسے کیا جا سکتا ہے. अच्छा, तो अभी तक तुम्हारा इस चीप लड़की के साथ चक्कर चल रहा है. तुम कौन होती हो मुझे पूछने वाली? ओके, और तुम इन घटिया लड़कियों के साथ गुलछर्रे उड़ाते फिरो तो मैं चुप बैठूं. गेट आउट. शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है. शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है. नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है. मदद हासिल कीजिए क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा. विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए. जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है. मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए. 3, 2, 1 के साथ हम वापस आ गए. वक्फे में क्या बातें होती हैं वो बताया नहीं जा सकती, लेकिन हम ब्रेन बात के ऊपर बात करेंगे कि ब्रेन बात का जो कंसेप्ट है वो क्या है. सर, ब्रेन बात بنیادی طور پر تو یہ وہی تصور ہے جو ہم کہتے ہیں کہ ایک مزدور جب مزدوری کرتا ہے گرد و غبار میں کسی راج یا مستری کے پیچھے اور پسینہ اس کا بہتا ہے، اور شام کو وہ سب سے پہلا کام یہ کرتا ہے کہ نہا دھو کے کپڑے بدلتا ہے. اب اس کو چونکہ کوئی ورزش وغیرہ تو کرنی نہیں ہوتی، سارا دن اس کے ساتھ کافی ورزش ہو گئی ہوتی ہے، تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ جلدی سونے کو ترجیح دیتا ہے اور صبح وہ تازہ دم ہو کے اپنے کام کاج پہ چلا جاتا ہے.
Sir, is it that simple? مزدوروں کے لیے تو اٹس دیٹ سمپل، لیکن جو انٹلیکچوئل لیبرر ہوتے ہیں جیسے ڈاکٹرز ہیں ان کے لیے یہ اتنا سمپل نہیں ہے، کیونکہ ایک مزدور جو ہے وہ جو اینٹیں 12 اٹھا کے تیسری منزل پہ لے جا رہا ہوتا ہے تو وہ اینٹیں لے کے گھر واپس نہیں آتا، لیکن ایک ڈاکٹر جب اپنے جاب سے واپس آتا ہے تو جیتے جاگتے انسانوں کے دکھ درد کو وہ دیکھ کے آتا ہے. اگر اس کی ڈیوٹی کسی اسپتال کی ایمرجنسی میں ہے تو ہر کوئی ڈاکٹر کی اٹینشن چاہ رہا ہوتا ہے، اور کبھی ڈاکٹر اٹینشن دے نہیں پاتا، کبھی ڈاکٹر تھوڑا چڑچڑا بھی ہو جاتا ہے، اس کے منہ سے کوئی بری بات بھی نکل جاتی ہے جو اس کے اوپر پھر ایک بوجھ بن کے چھائی رہتی ہے. تو برین بات ایک تو قدرتی طور پر نیند کے دوران ہوتا ہے کہ جو ہمارے نیورونز ہیں وہ تھوڑا شرنک کر جاتے ہیں ہماری نیند کے اندر، اور ان نیورونز کے درمیان جو فلوئڈ ہوتا ہے جو انہیں دھونے کے لیے ہوتا ہے تو وہ ساری رات ان کو بڑے اچھے طریقے سے دھوتا رہتا ہے اور اس سے بہتری آتی ہے. پھر ڈاکٹر جو ہیں ان کو تھوڑی اور کوششیں بھی کرنی ہوتی ہیں کہ کبھی ڈاکٹر آن کال بھی ہوتے ہیں، جب تک کہ یہ سسٹم نہیں بدلتا ڈاکٹرز کو ذہن میں رکھنا ہوتا ہے کہ ان کا ٹیلی فون بھی رات کو آن ہوتا ہے. ان کے مریضوں کی بھی پوری خواہش ہوتی ہے کہ مشکل ترین وقت میں اگر کبھی ان کو ڈاکٹر کو کال کرنی پڑے تو ان کا فون بند نہ ملے، اور یہ اتنا ذمہ داری ڈاکٹر اٹھائیں جتنا کہ وہ اٹھا سکتے ہیں. میں نے زندگی میں کبھی فون بند نہیں کیا اور کبھی ایسا بھی نہیں ہوا کہ میں نے فون نہ اٹھایا ہو، لیکن میں نے اپنے آپ کو پہلے سے اس طرح کے لیے تیار کیا کہ جب بھی میں کال سنوں اور اس کا میں جواب دے کے تو پھر جب کال ختم ہو جائے تو بات ختم ہو جائے اور پھر میں فوراً سونے کی طرف چلا جاؤں. ایک سوال یہاں پہ یہ ہے کہ جیسے آپ نے بتایا مزدوروں کے حوالے سے کسی کی کوئی یعنی فزیکل اس میں وہ کرنا پڑتا ہے، کوئی ہاتھوں کا کام ہوتا ہے یا ٹانگوں کا کام ہوتا ہے، تو وہ بازو ٹانگیں دبائی جائیں تو وہ کافی انسان جو ہے ریلیکس ہو جاتا ہے. یہ جو دماغ کا کام ہے اس میں سر دبانے سے کوئی بہتری آتی ہوگی یا یہ اس سے بھی پرے والی بات ہے؟ ایک تو یہ ہے بڑا مشکل، ایک بیوی ہو تو بیچاری سر دباتے دباتے تھک جائے گی، لیکن اگر کوئی خوش نصیب ہو اور اس کی 2 یا 3 یا 4 بیویاں ہوں تو وہ باری باری یہ فریضہ انجام دے سکتی ہیں. لیکن سر دبانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، یہ لوگوں کا نخرہ ہے جو وہ کرتے ہیں. جب کسی کا سر درد ہوتا ہے تو سر دبانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، صرف توجہ ہٹتی ہے، پلیسیبو ایفیکٹ ہے. برین کا ماتھے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ایکچولی جب ڈاکٹر گھر پہ آتا ہے اپنے ڈیوٹی دے کے واپس تو اس کو اپنے جسم کے مختلف حصوں پہ تھوڑی توجہ دینے کی ضرورت ہوتی ہے. اسے اپنے شولڈرز سے متعلقہ جو پٹھے ہیں ان کو نئے سرے سے تھوڑا کانشیسلی ٹائٹ کر کے ڈھیلا کرنا ہوتا ہے. اسے اپنے پیٹ کے اوپر بھی توجہ دینے کی ضرورت ہوتی ہے. ہمارے دماغ کا کچھ حصہ کہتے ہیں کہ وہ ہمارے پیٹ میں بھی ہوتا ہے، ہماری سوچوں کا، ہماری اداسیوں کا کچھ گھر ہمارے پیٹ میں بھی ہوتا ہے. تو ایبڈومینل بریدنگ کرنا، نارملی جو آٹومیٹک بریدنگ ہوتی ہے وہ جو ایبڈومینل بریدنگ نہیں ہوتی. تو ہم جب بھی رات کو کروٹ بدلیں تو نئے سرے سے سونے کا طریقہ یہ ہے کہ فوراً 1 منٹ کے لیے ایبڈومینل بریدنگ کریں. کروٹ لیتے لیتے بھی آپ ایبڈومینل بریدنگ کر سکتے ہیں. جب آپ سانس اندر لیتے ہیں تو پیٹ تھوڑا باہر آتا ہے، پھر آپ رکتے ہیں، پھر آپ سانس باہر نکالتے ہیں اور اس کے بعد پھر آپ یہ 3 دفعہ کرتے ہیں تو آپ سو سکتے ہیں. اچھا، جب آپ کو نیند نہیں آتی یا کوئی خیال آتے رہتے ہیں یا کوئی فکر ہوتا ہے تو پھر آپ بستر چھوڑ دیں، کیونکہ بستر جو ہے وہ صرف سونے کی جگہ ہے. تو اگر آپ بستر پہ سونے کے علاوہ سوچ بچار کا کام کریں گے تو اس سے آپ کا دماغ کو یہ میسج ملے گا کہ آپ سونا نہیں چاہتے، آپ سوچنا چاہتے ہیں. تو آپ اپنے بیڈ روم میں تھوڑا 2-3 منٹ چلے پھریں. یہ جو ہے نا انٹرمیٹنٹ واکنگ، یہ جو وقفے سے آپ واک کرتے رہتے ہیں. واک کا مطلب یہ نہیں کہ آپ 25 منٹ یا 45 منٹ کریں. آپ ورک پلیس پہ ہیں تو میک شیور کہ اگر آپ کرسی اور میز پہ بیٹھ کے کام کرتے ہیں تو آپ کو ہر 35 منٹ بعد 40 منٹ کے بعد کوئی 40 سیکنڈ چلنا چاہیے تاکہ آپ کے جسم کی جو بلڈ سپلائی ہے وہ بحال ہو جائے. اگر آپ جہاز میں ہیں
تو آپ کو کبھی بھی اپنی سیٹ پہ جہاز میں کبھی سونا نہیں چاہیے. یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ لوگ اپنے آپ کو بری طرح تھکا کے جہاز میں لے جاتے ہیں اور وہاں جا کے سو جاتے ہیں. نہیں پلز بھی لے کے سوتے ہیں اور بھی بندوبست ہوتا ہے. تو وہ جو جہاز میں ہے نا وہ سونا کبھی نہیں چاہیے، بلکہ پوری نیند کر کے 8 9 10 گھنٹے کی پھر جہاز میں جانا چاہیے. اور جہاز میں بالکل نہیں سونا چاہیے، کیونکہ آپ یوں سمجھے کہ 35,000 فٹ کی بلندی پہ زندگی کوئی اور چیز کا نام ہے. وہاں آکسیجن مصنوعی ہے، وہاں جو پریشر ہے وہ مصنوعی ہے، اور آپ کو جتنے گھنٹے کی فلائٹ ہو اتنے گھنٹے آپ کو ہر گھنٹے کے حساب سے 1 لیٹر پانی پینا چاہیے. اور پانی اتنا پینا چاہیے کہ آپ بیٹھ ہی نہ سکیں سیٹ پہ، آپ کو اٹھ کے تو واش روم جانا پڑے. اور اگر آپ واش روم جاتے ہیں تو آپ دور سے چکر لگا کے تو واش روم میں جائیں. اور وہ جو سلوچ کر کے بیٹھتے ہیں نا سیٹ پہ، تو وہ بالکل نہیں بیٹھنا چاہیے. آپ کو اپنی سیٹ پہ اپ رائٹ ہو کے بیٹھنا چاہیے، کیونکہ آپ کو تھکے نہیں ہونا چاہیے. سفر سے پہلے آپ نے سفر سے پہلے آرام لازمی کرنا ہے. اور پھر کہیں جہاز میں کہیں جا کے کسی جگہ سہارا لے کے کھڑے ہو جائیں. آپ کسی سیٹ پہ بیٹھے ہوئے مسافر سے تھوڑا بات چیت کر سکتے ہیں. اگر آپ کو جھجک نہیں ہے تو آپ اپنا تھوڑا بہت ایسا بھی کر سکتے ہیں. لیکن یہ جو جہاز ہے، اب دیکھیے اگر میں مثال دیتا ہوں، شاید اس پہ پوری طرح منطبق نہیں ہوتی، کہ جو ایسٹروناٹس ہوتے ہیں جو خلائی سفر پہ جاتے ہیں، تو آپ کو پتہ ہے کہ اس خلائی سفر کی تیاری انہیں کیسے کرائی جاتی ہے. انہیں بہت زیادہ ٹیونڈ اینڈ ٹرین کیا جاتا ہے تاکہ وہ خلا میں جا کے اچھی طرح فنکشن کر سکیں. اب یہ اس جیسی چیز تو نہیں ہے یہ 35,000 فٹ کی بلندی پہ جہاز میں سفر کرنا، لیکن یہ زمینی زندگی سے ایک مختلف زندگی ہے. اور جو فریکوینٹ ٹریولرز ہیں ان کو بطور خاص یہ خیال رکھنا چاہیے کہ ان کی جو بلڈ سرکولیشن ہے اس میں کوئی ہنڈرنس نہ آئے. اور دوسری بات یہ ہے کہ پانی کا کثرت سے استعمال وہ کریں، اور سیٹ پہ مسلسل نہیں بیٹھنا. اور اس کے لیے بہتر ہے کہ ونڈو سیٹ لینے کی بجائے آئل سیٹ لیں، اور اس کے بعد پھر آپ چلتے پھرتے رہیں جہاز میں. چونکہ ایسا بہت کم مسافر کرتے ہیں، اس لیے جو عملہ ہے ہوائی جہاز کا وہ بھی اس پہ معترض نہیں ہوتا. لائٹیں بند کر اور دیتے ہیں. جو وہ تھوڑا لائٹیں بھی بند کر دیتے کہ سو جاؤ. جی ہاں. مطلب یہ جہازوں میں لائٹیں بند کرنے کا بھی سسٹم بالکل غلط ہے. آپ اگر سمجھتے ہیں کہ آپ سونے پہ مجبور ہوتے ہیں جہاز میں جا کے، تو آپ ڈے فلائٹ لے لیں. ڈے فلائٹ لینے سے ایسا ہوگا کہ آپ کو لگے گا کہ نیند لینے کی ضرورت نہیں ہے. تو بہت ساری تو یہ چیزیں ہیں. وہ جو ہم بات کر رہے تھے کہ میڈیٹیٹ کرے، ایک ڈاکٹر برین بات لینا چاہتا ہے، تو وہ ہیئر اینڈ ناؤ میں اپنی زندگی پہ غور کرے کہ آج اس نے کیا اچھا کام کیا، کہاں کوئی کوتاہی ہوگی جس پہ وہ اپنے آپ کو درگزر کر دے. کلینزنگ نا، جیسے اس کے لیے ایک لفظ یوز کر رہے تھے کہ نیند کو محفوظ بنانے کا طریقہ، تو انہوں نے برین بات کے ریفرنس سے ایک چیز سامنے آئی کہ آپ سونے سے پہلے جو چیزیں آپ کے بس میں نہیں ہیں اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں اور شکر گزاری کرتے ہیں، اور اگلے دن کے لیے تیار ہوتے ہیں تاکہ آپ ایک اچھی نیند لے سکیں. کتنی زبردست بات ہے. لیکن ہم یہ چنک نہیں کر سکتے. ہمارے اندر جو ہے وہ کلٹر مچا ہوتا ہے. ایک تھاٹ ادھر سے آ رہی ہوتی ہے، ایک تھاٹ ادھر سے آ رہی ہوتی ہے، وہ ملغوبہ سا بن جاتا ہے اور آپ کچھ بھی نہیں کر پاتے. فریز کو ہمیں بار بار یاد کرنی جو برین بات کی بات ہے اس کے بارے میں بتاؤں گا کہ دنیا بھر میں 100 سال سے ایک ریکوری پروگرام ہے جو امریکہ میں انیشیٹ ہوا تھا، جو کہ ایکچولی وہ الکوہلکس انانیمس کا پروگرام ہے، جو 12 سٹیپس پروگرام ہے، جو 3 شراب کا نشہ چھوڑنے والوں نے اپنی ضرورت کے تحت ڈیزائن کیا تھا. اور اتفاق کی بات ہے کہ کوئی بھی لوگ جو ٹربلڈ پروفیشن میں ہوتے ہیں، یا کوئی بھی بندہ جو ٹربل میں ہوتا ہے، اس کو وہ پروگرام بڑا کارآمد ہوتا ہے. اور ڈاکٹر سے بڑھ کے ٹربل میں کون ہوتا ہے؟ تو وہ جو 12 سٹیپ پروگرام ہے جس میں 12 قدم ہیں اور پھر ایک سرینٹی پریئر ہے، جس میں کم از کم 6 قدموں میں آپ ہائر پاور کے ساتھ کنیکٹ ہوتے ہیں، جس میں پہلے ہی قدم میں آپ اپنی بے طاقتی کو، یعنی اپنی پاور لیسنس کو تسلیم کرتے ہیں اور اپنی زندگی کے بگڑے ہوئے نظام کو تسلیم کرتے ہیں.
دوسرے ہی قدم میں پھر آپ سوچتے ہیں کہ آپ سے بڑھ کے کوئی طاقت ہے جو کہ آپ کی ذہنی صحت کو بحال کر سکتی ہے. پھر آپ سوچتے ہیں, فیصلہ کرتے ہیں کہ میں اپنی مرضی اور زندگی کو ایسے چلاؤں گا جیسے اللہ چاہتا ہے, کیونکہ وہ سب سے زیادہ حکمت والا ہے. تو ہم یہ فیصلہ کر لیتے ہیں. اس کے علاوہ پھر ہم اپنے نفع نقصان کو, انوینٹری کو ڈیلی چیک کرتے ہیں. پھر ہم اپنی کوتاہیوں غلطیوں کا اقرار اللہ کے سامنے کرتے ہیں. پھر ہم اللہ سے کہتے ہیں کہ تو میری غلطیوں کو دور کر دے, میں تیار ہوں. پھر ہم اللہ سے کہتے ہیں یا اللہ کرتا کیوں نہیں, میں تو کب سے تیار بیٹھا ہوں. پھر ہم دوسرے انسانوں سے جو زیادتیاں کرتے ہیں ان کے ساتھ معافی تلافی کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. پھر ہم عملی طور پر معافی تلافی کرتے ہیں. پھر جب ہم سے کوئی مسٹیک ہوتی ہے ہم فوراً مان لیتے ہیں, کیونکہ مسٹیک کو اپنے اندر جذب کر کے سنبھال کے رکھنا, اور یہ ایسی ہے جیسے کوئی عورت ہمیشہ کے لیے حاملہ ہو جائے تو کتنا بوجھ پڑے گا. تو جو غلطیاں ہوتی ہیں وہ ہم اس سے حاملہ ہو جاتے ہیں, تو وہ غلطی کا بوجھ بڑھتا چلا جاتا ہے. 11ویں سٹیپ میں پھر یہ ہوتا ہے کہ جب بھی ہمیں کوئی الجھن ہو, جب بھی ہمیں کوئی مشکل ہو, تو ہم اپنے خدا سے, جیسا کہ ہم خدا کو سمجھتے ہیں, ایز وی انڈرسٹینڈ گاڈ, میں ریلیجس خدا کی بات نہیں کر رہا, میں ایک اپنی انڈرسٹینڈنگ کے خدا کی بات کر رہا ہوں, جیسا کہ میں اسے سمجھتا ہوں, جیسا کہ آپ اپنے خدا کو سمجھتے ہیں. تو آپ ایک شعوری رابطہ اللہ سے قائم کرتے ہیں اور آپ اس سے پوچھتے ہیں کہ اس معاملے میں تیری مرضی کیا ہے. اور جب ہمیں اس کی مرضی کا احساس ہو جائے, ریکگنیشن ہو جائے, تو پھر ہم اس پہ ہی عمل کرتے ہیں. ان سب چیزوں سے جو ایک روحانی بیداری آتی ہے, جسے ہم اس وقت محسوس کرتے ہیں جب یہ آ جاتی ہے, کیونکہ ہمارے پاس فریم آف ریفرنس نہیں ہوتا. جب روحانی بیداری آتی ہے تو ہر قسم کی کریونگز, ہر قسم کی بے چینیاں, ہر قسم کی ڈپریشن سے جان چھوٹ پڑ جاتی ہے. اچھا, یہ جو 12 قدم ہے ان کے ساتھ ایک پھر سیرینٹی پریئر ہے. سیرینٹی پریئر ہی اپنے آپ میں ایک اسپریچول اویکننگ کو, اور جو سوبرائٹی کی آپ بات کر رہے ہیں اس کو, وہ ایک شارٹ کورس ان میریکلز ہے. سیرینٹی پریئر کا مطلب ہے آپ کہتے ہیں یا اللہ مجھے سکون دے کہ میں ان باتوں کو تسلیم کر سکوں جن کے اوپر میرا کوئی بس نہیں چلتا. یا اللہ مجھے ہمت دے کہ میں ان باتوں کو کر ڈالوں جو کہ میں کر سکتا ہوں, اور مجھے حکمت, عقل اور شعور دے کہ میں ان دونوں کے درمیان فرق کر سکوں. جب آپ کے تھاٹس بہت زیادہ آ رہی ہوں, چاروں طرف سے آ رہی ہوں, اس وقت آپ سیرینٹی پریئر بولتے جاؤ. جب میں آپ کو بتاؤں کہ یہ 12 قدم اور سیرینٹی پریئر یہ فقط جو ہے ایک 60 سیکنڈ کا کام ہے, 1 منٹ کا کام ہے. اب آپ حیران ہوں گے کہ ایسا کیسے ہے. جب آپ کوئی کام روز کرتے رہتے ہیں کم ایزی, تو آپ کے لیے وہ آٹومیٹک, جیسے آپ نماز پڑھتے ہیں تو آپ کو نہیں پتہ ہوتا ورسز کیسے آپ کے اندر چشمے کی طرح فلو کر رہے ہوتے ہیں. تو سیرینٹی پریئر ہو یا 12 قدموں کا پروگرام ہو, جب آپ رات بستر کی طرف جانے لگتے ہیں تو آپ ایک تیزی کے ساتھ, ہائی سپیڈ کے ساتھ پہلے سے لے کے 12 قدموں تک گزر جاتے ہیں. اور 12ویں قدم میں بس اتنا کرنا ہوتا ہے کہ جو روحانی بیداری آپ نے پائی ہے, تو پھر آپ شکرانے کے طور پر یہ پیغام جو ہے بحالی کا ایک ایسے بندے تک لے کے جائیں کہ جو ابھی بھی تکلیف میں ہے, پر اپنی زندگی میں آپ ان روحانی اصولوں پہ چلتے رہتے ہیں. اب ایک اور بات جو میں برین بات کے بارے میں یہ کہوں گا کہ ڈاکٹرز کی زندگی میں ٹف ٹائمز آتے رہتے ہیں اور وہ ان کو نیا حوصلہ بھی دیتے ہیں, لیکن بڑے واقعات جب ہوتے ہیں, جب وہ کسی کی زندگی نہیں بچا سکتے, کیونکہ خاص طور پر ایسے شعبے موجود ہیں جیسے کہ کارڈیالوجی یا آنکولوجی یا بہت سرجیکل ایسے معاملات ہوتے ہیں, کچھ میڈیکل معاملات ہوتے ہیں کہ جب ڈاکٹر جو ہے وہ نہیں بچا سکتا ایک زندگی, تو لوگوں کو نہیں پتا کہ ڈاکٹر کو کتنا بڑا صدمہ پہنچتا ہے. ایسے بڑے صدموں میں ایک چیز ہے جس کی ڈاکٹر کو ضرورت ہوتی ہے, وہ ہے ڈی بریفنگ. یہ جو ڈی بریفنگ ہے یہ ایک ڈاکٹر کی زندگی کے اندر ٹائم اینڈ اگین ایک سنگ میل آ جاتا ہے جہاں اسے کسی کی طرف سے ڈی بریفنگ کی ضرورت ہوتی ہے, کسی بزرگ کی طرف سے, کسی مینٹور کی طرف سے جو اسے بتاتا ہے کہ یو آر ناٹ گاڈ, تو ٹھکانے سے بیٹھ جاؤ. تو یہ جو سپورٹ ہے ڈاکٹر کو,
یہ بندوبست کر کے رکھنا اپنے کسی مینٹور کا، اپنے کسی بزرگ کا، اپنے کسی سینئر ساتھی کا، جس کو وقتاً فوقتاً وہ ٹچ کرتا ہے اور جس کے ساتھ وہ اپنی دلی جو فیلنگز ہیں یا احساسات ہیں وہ اس کے بعد نیکسٹ اسٹیج پتہ کیا آتی ہے سر؟ نیکسٹ اسٹیج یہ ہے کہ آپ خود اس قابل ہو جاتے ہیں کہ آپ اپنے پیشنٹس کو کہتے ہیں آئی ایم ناٹ گاڈ، ایڈمٹ کرتے ہیں. اداروں کی ذمہ داری نہیں ہوگی کہ وہ ڈاکٹرز کے لیے بھی ایسا Sports group سائیکولوجیکل میں. سپورٹ پرووائڈ کریں کہ وہ ایزی سے جا کر بغیر کسی جھجک کے اپنی پرابلم Vulnerability کو ڈسکس کر اس میں سکیں. کوئی شبہ نہیں کہ جو ادارے اچھا فنکشن کرنا چاہتے ہیں وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ان کا اچھا فنکشن جو ہے وہ نیٹ رزلٹ ہے اس کے افراد کا جس سے وہ ادارہ معاشرے کی بنتا ہے. بہتری ہے سر. تو یہ چیز جو ہے تو ڈیفینیٹ ہے. اب ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بہت زیادہ اس معاملے میں لکی ہیں کہ ہمارا ایسے شعبے سے تعلق ہے کہ جو بھی ہمارا کام کاج ہے اس سے ہم براہ راست فائدہ اٹھا سکتے ہیں. بہرحال کچھ ایسے شعبے ہیں جس میں ڈاکٹرز اپنے کام کاج سے خود فائدہ نہیں اٹھا سکتے، جیسے سرجری ہے یا اسٹینٹ ڈالنا ہے، تو کوئی ڈاکٹر کتنا بھی بڑا ماہر ہو وہ اپنے آپ کو اسٹینڈ نہیں ڈال سکتا. لیکن ہم جو جلیبیاں تلتے رہتے ہیں لوگوں کے لیے تو وہ ہم خود بھی اس سے پورا فائدہ اٹھاتے ہیں، اور اس پہ ہم اللہ تعالیٰ کے اتنے شکر گزار ہیں کہ اس نے ہمیں ایک ایسے پروفیشن میں رکھا کہ جس میں ہر ہیلنگ جو آپ دوسرے کو ٹرانسفر کرتے ہیں اس کا کک بیک سب سے آپ کو پہلے ملتا ہے. آپ سے شروع ہوتی ہے. ہیلنگ دا ہیلر. آپ کا بہت شکریہ اتنی خوبصورت باتوں کے لیے. یعنی مجھے جو ایک جو وہ جملہ یاد آتا ہے کہ یہ جو صحت کا نظام ہے یہ عمارتوں سے تو نہیں بنتا، انسانوں سے بنتا ہے، اور وہ انسان یہ لوگ سے. تو اگر یہ لوگ زیادہ اچھی صحت کے ساتھ ہوں گے اور ان کی زیادہ اچھی بات ہوگی تو پھر صحت کا نظام جو ہے وہ بھی مضبوط ہوگا. معاشرے کا فائدہ ہوگا. آپ کا بہت شکریہ مشمل، آپ کا بہت شکریہ ڈاکٹر فوزیہ، آپ کا ڈاکٹر حماد، آپ کا بہت شکریہ، ہمارے آئی ٹی ڈپارٹمنٹ کا بہت شکریہ کہ جو کہ اس پروگرام کو آپ تک پہنچانے میں ہماری مدد کرتے ہیں. اور آپ کا بہت شکریہ کہ آپ یہ پروگرام دیکھتے ہیں، پسند کرتے ہیں اور اپنی فیملی کے ساتھ بھی اس کو شیئر کرتے ہیں. اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے. اللہ حامی و ناصر.